अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोहिया चैनल और मैं हूं आयशा। क्या हाल हैं आप लोगों के, और उम्मीद करती हूं आप जहां भी होंगे खैर व आफियत के साथ होंगे। और आज एक नया दिन भी बिल्कुल शुरू हो गया, स्टार्ट हो गया और बहुत सारी बातें हैं जो मैंने शेयर करनी है। अच्छा, जब मैं आ रही थी रास्ते में तो बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करती हूँ, और आप जब मैं रास्ते में आई तो दो जो है वैगन वाले आपस में लड़ रहे हैं, रश ही रश है, हजूम लगा हुआ है। तो मैंने ड्राइवर को कहा यार रोको 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 रोको, मुझे नहीं पता लड़ रहे थे, मैं सच्ची बात बताऊँ तो बात की बात है यार। तो मैं समझी शायद खुदा ना खासा कोई एक्सीडेंट हो गया है, कुछ हो गया है, पता नहीं क्यों लोग इतना लोगों का हजूम है। तो मैंने रोक दी गाड़ी। उसके बाद मैंने ड्राइवर को कहा जाकर देखो क्या मसला हुआ, क्या हुआ। तो वो गया तो बाजी कल तो कहते कुछ नहीं बाजी, मैंने कहा नहीं इतना हजूम है, देख तो लोग क्या हुआ। अच्छा जी, गए और देखा तो दो वैगन वाले भाई लड़ रहे हैं। और लड़ किस बात पे रही है, मेरी सवारी है, ये मेरी सवारी है, बस इधर आ जाए बाजी, आप इधर आ जाए। ओ अल्लाह, मैं तो अल्लाह परेशान हो गई यार, ये क्या बात लड़ने की है यार। अल्लाह राज़िक है और इस पे आपको यकीन होना चाहिए, आपका जो रिस्क है आपको मिलेगा, तो आप इस पर क्यों लड़ रहे हैं। तो यही बात मैं सोच रही थी जब मुझे बताया ड्राइवर ने कि बाजी इस बात पे लड़ रहे हैं। तो ये एक रूटीन बन गई है, ये मेरी सवारी, ये मेरा ग्राहक। और इसी तरह से होता है जब आप कहीं भी शॉप पर जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो यहाँ जिस शॉप पर भी चले जाएं तो एक तो ये होता है कि जो वहाँ बैठे होते हैं सेलमैन, तो जहाँ भी बैठे होंगे भागे आएंगे। हालांकि कैमरे लगे हुए हैं इधर उधर सारे शॉप पर, तो अगर खुदा ना खास्ता कोई चोरी भी कर रहा है तो आपको दिख रहा है, ये नजर आ रहा है। अच्छा भाजी क्या चाहिए, भाजी क्या। अब आप शूज की दुकान पर गए हैं और वहां आपको अगर सेलमैन ये पूछता है तो आप सोचें कि बंदा अब इसको क्या कहे। आज ये बड़ा गुस्सा चढ़ा हुआ था, किसी से मैं बताऊं। तो मैं जो सोच रही थी यार ये क्या लॉजिक है। आप गए हैं शूज की दुकान पर और आपने शूज ही लेना है, और वहां जाकर जब ग्राहक जाता है तो उसकी एक सोच होती है, उसको उसे जहन में बनाया होता है खाका कि ये चीज लूंगी या ये डिजाइन मुझे चाहिए, वो ढूंढ रहा होता है ऐसे। और फिर बार बार जो कहेगा भाजी भाजी कोई काम, भाजी क्या चाहिए मुझे बताएं। अच्छा, बंदा परेशान हो जाता है। और मैं अक्सर ये कहती हूँ भाई अभी देख तो लेने दो। जो सेलमैन खड़े होते हैं, ठीक है आपने सर्विस प्रोवाइड करनी है, लेकिन इरिटेट होता है बंदा यार, ये रुक जाओ इन चीजों से। ये रूटीन बन गई है जहां भी आप जाते हैं। अगर कभी आपको हुसैन आगाही बाजार में जा गए हों, मुल्तान वाले तो गए हैं, बाहर वाले भी यहाँ शौक से आते हैं क्योंकि वहाँ एक रीजनेबल प्राइस से आपको चीजें मिलती हैं, तो वहाँ जो तरीकाकार है आप हैरान हो जाएंगे। अभी आप गए हैं बाजी इधर आए, बाजी इधर आए, बाजी इधर आए, एक यहाँ से दुकानदार एक वहाँ से दुकानदार। तो यार ये चीजें छोड़ दो, अब ऐसा नहीं होता, लोग नहीं पसंद करते। और मुझे कभी कभी लगता है कि खवातीन को हैरेस किया जा रहा है, सच्ची से आपको बताऊं तो बहुत सारी खवातीन डर जाती हैं, इधर बाजी इधर आए, इधर आए, इधर आए, इधर आपको क्या चाहिए बाजी इधर आए, इधर चाहिए। ऐसा नहीं होता, जिसको जो चाहिए ना वो खुद ब खुद आ जाएगा उस दुकान पर, और आपको इस तरह बुलाने की जरूरत नहीं है, ग्राहक बुलाने से नहीं आते। तो ये सदियों से ये चीज चली आ रही है, तो इसको बदलने की जरूरत है यार। तालीम आ गई, शऊर आ गया, तो ये जरा शऊर सीख लें। कुछ जरूरी है कि मैं कहती हूँ अगर कुछ लोग सेलमैन जो हैं, जो उनको अगर स्टडी के थ्रू आते हैं तो उनको शायद बताया जाए कि इस तरह से जो है आप ग्राहकों को नहीं बुला सकते, ये तरीका बिल्कुल गलत है। और खवातीन को स्पेशल, और जब बाजी बाजी आप इधर है, आंटी आंटी, जब ये आंटी कहते हैं तो बस ना पूछें उस वक्त मुझे कितना गुस्सा लग रहा होता है। तो बात तो बढ़ती जाएगी, खत्म होने वाली नहीं है। चलते हैं और आज के जो गेस्ट हैं उनसे मुलाकात करते हैं। और बहुत सारे मसाइल आजकल स्टूडेंट के चल रहे हैं यार, आपके सामने एहतजाज चल रहा है और आपको पता है क्या क्या मसले चल रहे हैं, तो इस पर आज बात करने वाले हैं। हमारे साथ हैं डायरेक्टर हैं स्टूडेंट अफेयर्स के, और जिनका ताल्लुक बता दूं कि एमर्सन कॉलेज मुल्तान से है, गवर्नमेंट एमर्सन कॉलेज मुल्तान से है। इसके अलावा चेयरमैन भी हैं उर्दू डिपार्टमेंट के, डॉक्टर इम्तियाज बिलोच साहब, वेलकम, खुश आमदीद, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आपने बुलाया रोही के मॉर्निंग शो में। और ज़ाहिर है आप एक तजर्बा रखते हैं, आपने खुद भी एक अच्छी बात शुरू किया है मुआशरे के हवाले से, और ज़ाहिर है जो हमारे रवैये बन रहे हैं, ये रवैया हो गया। और तलबा की भी आप बात कर रहे थे तो उस पर भी इंशाल्लाह आते हैं। बहुत शुक्रिया आपने बुलाया। थैंक यू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़े अरसे बाद मुलाकात। जी बड़े अरसे बाद मुलाकात हुई जी। अच्छा, हमारे साथ हमारे जो बिल्कुल सहाफी भाई हैं, सोशल वर्कर भी हैं, और एक जो है स्कूल जो है देख रहे हैं, चला रहे हैं, इनकी मीटिंग भी चला रहे हैं, साइमा को आप जानते हैं, शेख मुमताज हैं, इनको वेलकम, खुश आमदीद, कैसे हैं मेरे भाई? मेहरबानी आपकी, बहुत ठीक ठाक है, मजे में है? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी
مہربانی ہے، آپ مدد کرتے ہیں. تھینک یو. اچھا، واقعی معاشرے میں کچھ رویہ ہو گئے، یعنی رویہ بن گئے ہیں. اب یہ بھی ایک رویہ ہے جس میں بات کر رہی تھی کہ بازاروں میں آپ جاتے ہیں، یا جیسے کہ میں بات کر رہی تھی کہ ویگن والے بھائی اکثر لڑتے ہوئے نظر اسی بات پر آتے ہیں، میری سواری ہے، یہ میری سواری ہے، پہلے میں آیا تھا، پہلے میں اس اسٹاپ پہ رکا. تو اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. اگر آپ اس کو نہیں بدلیں گے تو بدصورتی بڑھ جائے گی. معاشرے خوبصورت ہوتے ہیں توازن سے. اگر توازن کھو جائے گا تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس تو دین نے ایک واضح راستہ دکھایا ہے. اللہ نے جتنا رزق لکھا ہے اتنا ہی ملنا ہے. اور جب ہمیں اس بات پہ یقین مانیے ایسے مسئلے ہوتے نہیں ہیں. یہ جو آپ کو آپ یعنی یہ دیکھیں کہ یہ غیر سماجی بات ہے کہ جس رویے کی بات کر رہے تھے. ہمارے پاس نا نیچے سے اوپر سے نیچے یہ چیزیں بھولتی چلی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے مسئلہ پیش آ رہا ہے. اور یہ بنیادیں اس وجہ سے صحت مند معاشرے کی خراب ہو رہی ہیں، اور ایک غیر صحت مند رویہ اور غیر صحت مند معاشرہ جو ہے وہ وجود میں آ رہا ہے. یہ بہت ہی الارمنگ بات ہے. اچھا، اب بات کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کی. آج کل ان کا کیونکہ جو دکھ رہا ہے وہ سب کو نظر آ بھی رہا ہے. نیوز پہ صبح میں بھی دیکھ رہی تھی، بلکہ کل رات بھی دیکھ رہی تھی. اسٹوڈنٹ احتجاج کر رہے ہیں، کچھ کو پکڑا بھی گیا، کچھ ریمانڈ لیا گیا اسٹوڈنٹس کا، اور کچھ جلاؤ گھراؤ کی جو ہے اس طرح سے فضا پائی گئی. اور اسٹوڈنٹ جو ہے ناراض بھی ہیں کہ ہمیں آن لائن پڑھایا ہے تو آن لائن ایگزام بھی ہونے چاہیے. تو کیا یہ صحیح ہیں، حق بجانب ہیں اسٹوڈنٹ؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے شیخ صاحب؟ دیکھیے، میں استاد ہوں اور ظاہر ہے میرا اس حوالے سے میں ایک والد بھی ہوں. میں اس حوالے سے طلباء کے موقف کو ہرگز غلط نہیں کہوں گا. تاہم اس کے پیچھے جو مسائل ہیں انہیں بھی دیکھا جائے. آن لائن کلاسز ہوئی ہیں، ہر ادارے نے لیں اور گورنمنٹ کے حکم پر نجی اداروں نے بھی لیں. سسٹم کو ڈیولپ بھی کیا گیا. لیکن آپ لوگ بہتر جانتے ہیں اس 21ویں صدی میں بھی جو بہت ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے ہاں یہ ڈیوائسز اور پورا سسٹم نیٹ کا جو ہے وہ ٹھیک ہے. آپ کے جو دیہات ہیں، میں بچوں سے کہتا ہوں کہ سرکاری سیکٹر میں جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا زیادہ تر کا تعلق جیسے چھٹیاں ہوتی ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں، وہ اپنے گاؤں میں چلے جاتے ہیں. ادھر آپ نے سوشل میڈیا پہ ایک تصویر بھی آئی، کھمبے پہ بچہ چڑھا ہوا بیٹھا ہے اور وہ ادھر سے جو ہے نا وہ کلاس لے رہا ہے. وائی فائی. جی اچھا، جو ایک نیٹ نہیں آ رہا. جب نیٹ نہیں آ رہا تو ایک ٹائم ہوتا ہے، ٹائم فریم ہوتا ہے، اسی کے اندر وہ پیپر اپلوڈ کرنا ہے یا اسائنمنٹ اپلوڈ کرنی ہے. عملی مشکل یہ ہے، میں بچوں کو سمجھاتا ہوں اور جتنے بھی لوگ تدریس سے وابستہ ہیں، عملی مشکل یہ ہے کہ وہ اتنے ٹائم میں نہیں ہوتا. بعد میں یہ ایشو آ رہا ہوتا ہے کہ جناب یہ پیپر جو ہے انہوں نے جو ہے وہ زیادہ تر پھر کاپی کی ہے. تو اس وجہ سے اس سے بچنے کے لیے جو اور ظاہر آن لائن پڑھایا ہے، اور اگر گورنمنٹ نے پالیسی بنائی ہے کہ نہیں اب یہ امتحان فزیکلی ہوگا، اس میں حرج کیا ہے؟ آپ دیکھیں آن لائن کی باہر ابھی بات ہو رہی تھی، رام کی تیاری میں بھی ہم یہی بات کر رہے تھے. جب آن لائن باہر بچے پیپر دے رہے ہیں، ہمارے بچوں کو بھی اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ ایک کیمرہ لگا ہوتا ہے سامنے. جیسے ہم آپ کے سامنے کیمرے کے سامنے بیٹھے ہیں، اگر بچہ اس حد سے ادھر ادھر ہوگا، کیمرے سے ہٹے گا، وہ دیکھ رہے ہیں، اس کو مانیٹر کر رہے ہیں. ان کا ایک مانیٹرنگ سسٹم ہے اور بچے کی پوری تصویر بن رہی ہے. اگر وہ ادھر ادھر سے ہٹ سے ہیں تو ان کا وہ پیپر کینسل ہو جاتا ہے. آپ مجھے بتائیں، میں اس پہ اور کچھ نہیں کہتا کہ کچھ باتیں بچوں کو خود بھی پتہ ہیں اور ساری باتیں مجھے کیا کہنی چاہیے. کیا یہ بچے جو آن لائن بیٹھے ہوتے ہیں کیا وہ اس طرح کی کسی بھی ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی؟ ٹھیک ہے. اچھا چلو، کلاسز تو ٹھیک ہے آپ نے لے لی آن لائن کیونکہ کچھ سچویشن ایسی تھی کووڈ کی وجہ سے آپ کو تھوڑا سا ریلیکسیشن مل گئی، آپ کالج نہ آئے، آرام سے گھر میں بیٹھے، اور یہ ہے کہ نہ پڑھنے سے کچھ پڑھنا. اب بات یہ ہے کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے اتنا نہیں پڑھا جتنا کہ اب ہم سے ڈیمانڈ کی جا رہی کہ فزیکل ایگزام ہوگا. تو جب ہمیں سمجھ ہی نہیں آئے کانسیپٹ تو پھر کیسے آپ فزیکل ایگزام لیں؟ کچھ جگہ پر جو اسٹوڈنٹ صحیح نظر آتے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں، پھر ایگزام نہ لیے جاتے، کیا کیا جاتا ہے؟ اس کا کوئی سلوشن ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی، اس کا میں عرض کروں کہ اس کا سلوشن موجود ہے اور ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو بالکل نہیں سمجھایا گیا. میں اساتذہ کی سائڈ پہ حمایت نہیں کر رہا، لیکن جو بات خدا لگتی ہے وہ میں ضرور عرض کروں گا. مثلا صرف پڑھایا نہیں گیا، ان کو جو ریلیونٹ مواد ہے وہ بھی PDF فائل میں بنا کے بھیجا گیا. بچوں کے گروپس بنائے گئے
اور بچوں کے گروپس میں مواد شیئر کیا گیا. CR GR بنے ہوئے ہر کلاس کے, ان کو بھی وہ مواد دیا گیا. اچھا, یہ کچھ ہیومن ایررز ہیں, یہ میں مانتا ہوں کہ کسی ٹیچر نے اس قدر بادر نہ کیا ہو, لیکن اب آپ یہ کہیں کہ جناب جو 100% ہے انہوں نے مواد بھی نہیں بھیجا اور ہمیں کچھ بتایا بھی نہیں گیا, تو جنہوں نے آن لائن نہیں پڑھایا تو وہ تو کلاس میں بھی نہیں پڑھاتے. لیکن یہ ہے کہ زیادہ تر نے پڑھایا ہے. اور کورس کی جہاں تک بات ہے, دیکھیں جب کلاسیں باقاعدہ ہو رہی تھی تو تب کورس ان کو مکمل پڑھایا جاتا ہے. اب کچھ کورس کم ہوا ہے, بورڈ نے بھی کم کیا ہے, یونیورسٹیز نے بھی, اور کورس کم ہے اور ان کو کم پڑھایا گیا ہے. اسی کم میں سے امتحان جو ہے وہ لیا جا رہا ہے. میں اس حق میں بالکل نہیں ہوں کہ بغیر کسی آزمائش کے, بغیر کسی جائزے کے, بغیر کسی امتحان کے آپ بچوں کو ڈگری دے دیں. جس طرح سے بچے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے آشا کہ جب یہ لوگ امتحان میں جائیں گے, جب اسی کو پھر جا کے کسی جگہ پہ انہوں نے کوئی نوکری, کوئی سروس کسی بھی جگہ پہ, آپ دیکھیں یہ جاب میں جاتے ہیں نا, سمپلی وہ کہتے ہیں کہ جناب ایک آپ اپلیکیشن جو ہے نا جس جاب کے لیے آپ آئے ہیں, آپ ہمیں کوئی انٹرویو ٹیسٹ نہ دیں, یہاں بیٹھ کے ایک درخواست لکھ دیں, ایک اپلیکیشن لکھ دیں کہ جو اپلیکیشن تو لکھنا آتا ہی نہیں ہے نا, ہم رٹے رٹائے الفاظ. تو اس میں اپنے سسٹم پہ ہم بات ضرور کریں گے, ایجوکیشن سسٹم پہ. شاہ صاحب آپ بھی مانتے ہوں گے کہ جب ہمیں پڑھایا جا رہا ہوتا ہے تو رٹا رٹائے جو ہے اپلیکیشن بھی ہے, یہی بس یاد کر لیں, تو یہ تو نہیں کہا جاتا نا اسٹوڈنٹ خود کریٹ کرے, خود سمجھیں, کانسیپٹ کلیئر ہو اور پھر وہ خود لکھے. اصل میں بات یہ ہے پاکستان کے اندر المیہ یہ ہے کہ ہمارے جو ایجوکیشن سے لوگ وابستہ رہے ہیں شروع سے اب تک, انہوں نے سلیبس تبدیل ہی نہیں کیا. وہی آپ نے پڑھا, آپ کے بڑوں نے پڑھا, آج وہی تیسری چوتھی نسل وہی پڑھ رہی ہے. تو وہی رٹی رٹائی چیزیں, وہی کہانیاں, وہی چیزیں, وہی سوالات, وہی چیزیں. جب تک آپ تبدیل نہیں کریں گے, اپنا سلیبس تبدیل نہیں کریں گے انٹرنیشنل لیول معیار کے مطابق, اس وقت تک ہم کیسے مقصد ہے کہ بچوں کو آگے لے کے آئیں گے. اب وہی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. جو بچے, یہ سر نے بھی یہ بات کہی ہے کہ بچے جو جب کہیں جاب کے لیے جاتے ہیں وہ سمپل اپلیکیشن نہیں لکھ سکتے, بالکل, کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا لکھنا ہے. ہم نے اپنے اس پہ جو پڑھا, وہ ابھی بات ہو رہی تھی, جو ہم نے پڑھا وہ رٹا رٹایا تھا, اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ آپ نے خود کریٹ کرنا ہے, خود کنٹینٹ بنانا ہے, نہیں, کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ اسٹوڈنٹس سے چھوڑنا چاہیے, جو دل چاہتا ہے لکھو. بالکل. تو آپ اب بھی دیکھ لیں جو خط لکھے جاتے تھے تو اس کا وہی طریقہ کار تھا, میرے پیارے بھائی, اور اس کے بعد جو ہے بڑے اس مخصوص انداز میں لکھے جاتے ہیں لیٹر. تو ایک فریلی بات کرتے ہیں, جیسے ہم سوشل میڈیا پہ بات کرتے ہیں, یوٹیوب چینل بناتے ہیں آج کل لوگ, یا ایف پہ بات کرتے ہیں, ایک فریلی اسٹائل ہوتا ہے. تو اس اسٹائل میں کیوں نہیں کہا جاتا جو دل چاہتا ہے وہ لکھ لو؟ اچھا, وہ لکھا ہوا بھی دیکھیں آپ پورا سوشل میڈیا چیک کر لیں, فیس بک چیک کر لیں, یوٹیوب چیک کر لیں, میسنجر چیک کر لیں, وہ کوئی نئی چیزیں نہیں آتی, بس وہی چیزیں رٹی رٹائی. بلکہ اب تک یہ مسئلہ ہو گیا ہے, تربیت کا فقدان ہے اداروں کے اندر بھی, گھروں کے اندر بھی. وہ مقصد ہے کہ ایسی بےہودہ الفاظ لکھے جاتے ہیں, بولے جاتے ہیں, جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. بجائے کہ ہم سوشل میڈیا سے ایک مثبت پہلو آگے دیں, ایک پیغام دیں, ایک بہتری کی طرف آگے بڑھیں, ہم اسی کو بھی منفی لے آئے ہیں. اور وہ چیزیں دیکھیں یہ آتی ہیں, دیکھیں سب سے پہلی ذمہ داری ہے والدین کی, اس کے بعد اولین ذمہ داری اساتذہ کی ہے. اب اساتذہ کا بھی مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ اساتذہ جو ہے وہ ڈاکٹروں کی طرح اپنی ڈیوٹی نہیں سر انجام دیتے. وہ کالج سے گئے پرائیویٹ اکیڈمی, ایک اکیڈمی سے دوسری اکیڈمی, پھر اسی طرح وہ مقصد ہے کہ انہوں نے اپنی اکیڈمی بنا لی ہیں, 8-10 پروفیسر نے مل کر, 8-10 اساتذہ نے مل کر, وہ اسی طرح وہ اسٹوڈنٹ کو ٹائم نہیں دے سکتے. اچھا, بات یہ ہے, ایسے اسٹوڈنٹ جب پیرنٹس آتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ بچہ جو ہے, تو کہتے ہیں یار اس اکیڈمی میں, یہ استاد ہی مشورہ دینے والے ہوتے ہیں جو کسی کالج میں پڑھا رہے ہوتے ہیں یا یونیورسٹی میں یا اسکول میں, وہ تو مشورہ دے رہے ہوتے ہیں یار آپ کا بچہ کامیاب ہو سکتا ہے اگر آپ ہماری فلاں جو ہے اکیڈمی میں جاتے ہیں. یہاں آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے بچوں کو پڑھانے کا, یہاں آپ اس پہ جو ہے توجہ یا فوکس دونوں نہیں کر پاتے, تو وہاں جا کر آپ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے بچوں کو جو ہے اچھے نمبر بھی لائیں گے. آپ اس اکیڈمی میں لے کر, پاکستان کے اندر تو یہ ایک بہت بڑا بزنس بن گیا ہے. اربوں روپے کمائے جا رہے ہیں, اربوں روپے, کروڑوں روپے تو کم ہو گئے, ختم ہو گئے, اب اربوں روپے کمائے جا رہے ہیں. اب آپ کے شہر ملتان کے اندر بوسن روڈ پہ چلے جائیں,
इसी तरह कैंट में चले जाएं, हम शाहरुख आलम कॉलोनी बचा था, अब वो कोठियां भी मकसद है कि रिजर्व हो गई हैं, इसी में अकेडमीज बनाई जा रही हैं धड़ाधड़। अब ये देखें ना, ये चीजें तो मकसद है कि हमें तालीम का म्यार बेहतर बनाने के बजाय हमारा तालीम का म्यार गिर रहा है। अभी कल एक रिपोर्ट शायद हुई थी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज की, हमारा तो वहाँ सैकड़ों पीछे नाम है, बजाय कि हम कोई मकसद है कि 100 लाइन में आ जाते हैं, उससे भी सैकड़ों हमारे नाम पीछे, 1000 में से 1-2 नाम है जी। तो ये देखिए ना, हमारा तालीमी म्यार इतना गिर चुका है कि उसकी वजह यही है कि असातिज़ा की अदम तवज्जो। अगर वो सरकारी कॉलेजेस के उस्ताद हैं उनकी भी यही हाल है, अगर प्राइवेट कॉलेजेस के उस्ताद हैं उनका भी यही हाल है। अब फीसें तो ले ली जाती है वालिदैन से, लाखों रुपए ले ली जाती है, लेकिन उनके बच्चों को तालीम नहीं दी जाती उस म्यार की। म्यारी तालीम जो है ना, उसका फुकदान हो गया पाकिस्तान के अंदर। इसीलिए देखें ना, बच्चे अब मकसद है कि हर कॉलेज के बाहर देखें बच्चे स्ट्राइक कर रहे हैं, और उसके अंदर तो वो तो कहा जाता है। ये जब मैं बात कर रही थी अपने हस्बैंड से कि देखिए स्टूडेंट रोड पर आ गए हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, तो कहते ये आज की बात तो नहीं आयशा, हमारे जमाने में तो ऐसा हुआ करता था, हम लोग भी स्ट्राइक किया करते थे। जब यूनियन स्टूडेंट्स की हुआ करती थी तब भी तो ये स्ट्राइक हुआ करती थी। मैं शेख साहब से थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा, और उसमें एक इल्तमास भी है। सरकारी सेक्टर में भी जो बात हुई है उसमें एक तो ये है कि जो एजुकेशन है उसे निजी होना ही नहीं चाहिए, और ये एकेडमी ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फिर क्या होना चाहिए कि जो सरकारी इदारे आपके पास हैं आप उन्हीं को एनहांस करें। मैं गवर्नमेंट एमर्सन कॉलेज से वाबस्ता हूँ। गवर्नमेंट एमर्सन कॉलेज में तलबा की तादाद 7,500 है, और वो इस 100 साल हो गए जी, और 100 साल में हो गए। मैं बताऊं, और MA MSc में और BS में और फर्स्ट ईयर में हमारी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की तादाद इतनी है कि यहाँ डिवीजन में किसी कॉलेज की नहीं, किसी साउथ पंजाब में किसी कॉलेज की नहीं। उसकी वजह क्या है कि जो बात ये हो रही है ना कि जनाब क्लासें नहीं होती, हमारे कॉलेज में डॉक्टर, हमारे जो प्रिंसिपल है डॉक्टर ज़िया अहमद डोगर, वो टाइम टेबल उठा के हर कमरे में जाते हैं, और अभी चेकिंग शुरू है। ये बात नहीं होती कि क्लास नहीं हो रही, 8वें पीरियड तक 7वें पीरियड तक रेगुलरली क्लासें लगती हैं। अब ये जो दौड़ है असल, वो अब मैं अर्ज करता हूँ, वो दौड़ ये है कि वालिदैन ये चाहते हैं कि पहले ही इस बात का, चूंकि मुकाबला बढ़ा है, जब मुकाबला बढ़ा है तो वालिदैन चाहते हैं कि जनाब हमारा बच्चा बस मेरिट पे ही आए। इस वजह से एकेडमियों की तरफ दौड़ शुरू है। टीचर देखें, जो टीचर है वो उसका रवैया हमेशा प्रोफेशनल होता है, वो कभी नहीं कहता कि आप मेरी एकेडमी में हैं। ये वो मिस्त्री हैं जो बाहर बैठे हुए हैं जिनका मकसद ही पैसा कमाना है, और वो पैसे कमा रहे हैं। कभी भी टीचर नहीं कहेगा, देखिए वही टीचर जो कॉलेज में पढ़ा रहा है वही वो बाहर आके पढ़ा रहा है, तो बच्चों को चाहिए क्लास में जाएं। अब मैं आपको बताऊं, बच्चे दाखिल होते हैं, पेरेंट्स हमारे पास आते हैं सिफारिशें लेके कि जी हमारा बच्चा इधर क्लास में नहीं आएगा, ये अब एकेडमी में जाएगा, बस आप हाजिर लगाते रहे। भी क्यों लगाते रहे? क्या ऐसा होता है गवर्नमेंट कॉलेजेस की जब हम बात करते हैं तो अक्सर यही कहा जाता है कि वहाँ बच्चे गैर हाजिर रहते हैं क्लास में, या टीचर्स नहीं आते, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करें, क्योंकि फिर प्राइवेट कॉलेज को अहमियत दी जाती है जो जिनका काम ही कमाना ही है, कमर्शलाइज है हमारे सारे जो है कॉलेज। तो क्या कहेंगे? हमारे मैं अर्ज करूँ ना, पेरेंट्स का इसमें, पेरेंट्स बराबर के जिम्मेदार हैं, क्योंकि खुद ही सिफारिशें लेके आते हैं जी हमारे बच्चे को छुट्टी दे दें, ये एकेडमी में पढ़ेगा। किसी भी सरकारी कॉलेज में ये नहीं होता कि क्लास छोड़ दी जाए या क्लास ना हो। मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूं कि मैं जवाब दूं, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं खुद एक प्रोफेसर हूं, मैं एक उस्ताद हूं। क्लास हो रही है और बच्चे और बच्चियां वहां आते हैं। अब उस क्लास में से 10 या 15 अपनी मर्जी से नहीं आ रहे और समझते हैं कि जो एकेडमी में बैठा है, अच्छा वहाँ टीचर लेवल भी एक जैसा नहीं है। उर्दू वाला, बायो वाला, इंग्लिश वाला जो टीचर वहाँ पढ़ा रहा है, आप हैरान होंगे कि जो टीचर सरकारी कॉलेज में है, पेपर सेटर वही है, पेपर वही बनाता है, समझाता वही है, उसको उसका तजर्बा ज्यादा है। हमारा ही जो वहाँ बाहर वो पढ़ा रहा है बच्चा, जो हमारे वहाँ लोग पढ़ा रहे हैं, उनकी हालत ये है कि उनको पेपर का, बोर्ड का, इस चीज का पता नहीं है। असल में प्रोपेगेंडा है, इश्तहारात है, अखबारात है। अब देखिए एकेडमियों के सरकारी इदारे का कौन सा इश्तिहार है? आप लोग अगर हमें बुला लेते हैं किसी सरकारी इदारे से तो आपकी तो आज मेहरबानी है, रोई की मेहरबानी है। ऐसा कुछ नहीं। आप हमारे कॉलेज में ये जिस हड़ताल की आप बात कर रहे हैं, सिटी मैं नाम लेता हूँ, बहुत सारे, सहीवाल से लेके साउथ पंजाब से,
بہت سارے کالجز کے پرائیویٹ بچے بھی جن کو یونیورسٹی نے ایفیلیشن دی ہوئی ہے وہ آئے ہوئے تھے، وہ آ کے گورنمنٹ ایمرسن کالج کے اس روڈ پہ اور گیٹ پہ آ کے جمع ہوئے. ایک دن گیٹ پہ جمع ہوئے اور ایک دن جو ہے وہ آپ حیران ہوں گی یہ سن کے، بالکل سارا میں نے میڈیا کو پہلے بھی بتایا ہے کہ وہاں ہمارے پاس جس دن یہ بچے گیٹ پہ آئے بیٹھے ہیں ہمارے پاس 7ویں پیریڈ تک کلاس ہوئی ہے. اور ہمارے پاس کوئی ایسا کنسیپٹ نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں، یہ میں نہیں کہتا جی ہمارے بچے نہیں تھے، وہ 10-20 جو باہر اندر آئے ہی نہیں ہیں وہ تو باہر رہے، وہ ظاہر ویسے بھی نہیں آتے. اور وہ بچے ہیں جو ڈیٹین ہیں. میں نام نہیں لینا چاہتا، کچھ بچے جن کا مجھے نام بھی آتا ہے. دیکھیں میں ایک والد ہوں، میں ایک ٹیچر ہوں، میں ان کا روحانی باپ بھی ہوں. مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں کسی کو جو ہے نا اس کی کردار کشی کروں، لیکن کچھ بچوں کا مجھے نام پتا ہے کہ وہ ویسے بھی کلاس میں نہیں آتے اور وہ ڈیٹین ہی ہے. یعنی کالج سے ہمارے پاس وہ ٹرک آف ہے، ہمارے پاس وہ ڈیٹین ہے، لیکن وہ سڑکوں پہ بیٹھے تھے. تو اب اس کو یہ سمجھا جائے کہ نہیں جی کالج میں کچھ نہیں ہو رہا، کالجز میں کچھ نہیں ہو رہا، یہ بات غلط ہے. کالجز میں پڑھایا جا رہا ہے، والدین کو بھی اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے. انہیں سوچنا چاہیے کہ یار ہم پیسے لگا رہے ہیں. اچھا کوئی بھی پروفیسر، گورنمنٹ اچھی تنخواہ دے رہی ہے، جو پروفیشنل ہے جو آنیسٹ ہے وہ ایسا نہیں کہہ رہا. میں بالکل پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. ٹھیک ہے شیخ ممتاز صاحب، آپ بھی جو ہے ایک تعلیمی ادارے کو چلا رہے ہیں، بچوں کے حوالے سے ورک بھی کر رہے ہیں، تو اپنے علاقے میں آپ نے یہ جو ہے ادارہ کھولا اور ہر طرح کے بچے یعنی کہ جو افورڈ کر پاتے ہیں ان کو بھی لے کر آ رہے ہیں، جو نہیں کر پاتے، مین مقصد تو وہی ہے کہ جو نہیں کر پاتے ان کو اس ادارے میں، تعلیمی ادارے میں لے کر آنا، اس سے بات کرتے ہیں. تو کس طرح اس کو رن آؤٹ کر رہے ہیں، کیا کیا سہولیات ہونی چاہیے اسکول میں، اس حوالے سے بات کرتے ہیں. ناظرین ہم لوگ جا رہے ایک چھوٹے سے وقفے پر تہم ہو جائے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ اس مظفر. اور شیخ صاحب سے بات ہو رہی تھی وقفے سے پہلے، اور بات یہ ہو رہی تھی کہ ملتان میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہر گلی ہر محلے میں کوئی نہ کوئی آپ کو اسکول ضرور ملے گا. تو اسکول کا سٹینڈرڈ کیا ہونا چاہیے؟ ہر گلی محلے میں اسکول کھول دیے گئے ہیں، سہولت تو لوگوں کو دے دی گئی ہے، لیکن وہ سٹینڈرڈ، وہ معیار نہیں جو ہونا چاہیے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ وہ معیار بالکل نہیں ہے. اصل میں نا دیکھیں، اب گورنمنٹ جو ہے نا وہ بنا تو دیتی ہے پالیسیاں، لیکن وہ آگے پھر اس کو عمل درآمد کرانے والے، چیک اینڈ بیلنس دیکھنے والے نہیں ہوتے. اب ہمارے ہاں ایک تو گورنمنٹ کے اپنے اسکول ہیں، پھر ایک پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے آگے، پھر اسی میں 1-2 اور پروگرام بھی ہیں. اب وہاں دیکھیں، وہاں بھی ایک مافیا آ گیا. اب حالت یہ ہے کہ کرونا کے دوران بہت سارے بچے چلے گئے اسکولوں سے، لیکن ان کی وہ پے لے رہے ہیں، وہ بچوں کے نا فیسیں وہ وصول کر رہے ہیں گورنمنٹ سے، تعداد وہی دکھا رہے ہیں، لیکن وہ بچے آدھے ہیں. اچھا وہاں تعلیم کا معیار یہ ہے کہ کوئی ٹیچر جو ہیں وہ انڈر میٹرک، وہ ان کی پھر اس سے بھی نیچے یہ سیلری کیا دے رہے ہیں آپ؟ 2500، 3000، 3500، 4000 یا 5000 میں ایک ٹیچر کو ہائر کیا؟ بہت ساری خواتین ٹیچرز ہیں، ان کو انہوں نے پھنسایا ہوا ہے دیہاتوں میں. اب دیہاتوں کے اندر ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں، پولیو کے دنوں میں، ڈفرینٹ جو ہے دنوں میں. بالکل دیکھیں، جہاں کی وہ بچی ہے، جہاں کی وہ خاتون ہے، تو کم از کم اسی شہر کے اندر اس کو ایڈجسٹ کیا جائے. اب ملتان کی خاتون ہے، اس کو جلال پور جا کے ٹرانسفر کر دیا، شجاباد میں کر دیا، ایسے دیہی علاقوں میں. اور اکثر چھٹیوں پہ رہتے ہیں یہ لوگ، اتنا مشکل ہو جاتا ہے خواتین ان کا آنا جانا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. ٹرانسپورٹیشن کم از کم ایجوکیشن افسران کو یہ بھی چاہیے کہ مقصد ہے کہ ایسی پالیسی بنائیں جہاں کے وہ رہنے والے ہیں بچیاں، مقصد ہے کہ کم از کم وہاں انہیں قریبی سکولوں میں ایڈجسٹ کیا جائے. بالکل. اچھا جہاں ہماری بات ہے، ہم شمع لمگاہی پروگرام کو لے کے چل رہے ہیں، وہ سیما ممتاز میری بیسز ہے. ہم نے اب دیکھیں نا کرونا کے دوران مقصد ہے کہ وہ آن لائن کلاسز تو وہ لوگ لے سکتے ہیں جو مقصد ہے کہ وہ افورڈ کر سکتے ہیں موبائل اور اس کا نیٹ افورڈ کر سکتے ہیں. ہم نے اب تقریباً 8 سے 10 اکیڈمیاں ایسے علاقوں میں بنائی ہیں جہاں بالکل پسماندہ ترین علاقے ہیں، بالکل پسماندہ. وہاں نہ سرکاری سکول نہ پرائیویٹ سکول. وہاں ہم نے کوئی نہ کوئی ایسی ٹیچرز کو مقصد ہے کہ جو وہاں پڑھی ہوئی تھی میٹرک FA، تو ہم نے اس کو ہائر کر کے اسی کے گھر کے اندر ہم نے کہا کہ آپ اب ارد گرد کے علاقے کے بچوں کو پڑھائیں، ہم آپ کو جو ہو سکتا ہے وہ معاوضہ دیں گے. ماشاءاللہ ہماری اس ٹائم تقریباً 8 اکیڈمیز مختلف علاقوں میں چل رہی ہیں، اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے
کہ ہم ان کو سکولوں میں کنورٹ کریں گے. مقصد ہے کہ تاکہ ہم ایک معیاری تعلیم دیں. اب دیکھیں نا ہمارے اکیڈمی میں پڑھنے والے بچے جو ہیں ہم قرآن پاک بھی کئی حفظ کر چکے ہیں, بچیاں بھی حفظ کر چکی ہیں, انہیں ترجمہ بھی پڑھایا جاتا ہے. اس کے علاوہ بہترین تعلیم مقصد ہے کہ ان کے لیے ہم افورڈ کرتے ہیں. تو اسی طرح ہماری اکیڈمی جو ہے ماشاءاللہ بڑی کامیاب جا رہی ہیں اور کوئی چارجز نہیں ہوتے. بچوں کو ہم کتابیں, بیگس, ان کے حد تک یونیفارم تک انہیں کپڑے بھی خود دیتے ہیں. تو اس لیے والدین ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی لینا دینا تو نہیں پڑتا. ٹھیک ہے ڈاکٹر امتیاز, آپ کی طرف آتے ہیں اور آپ سے جانتے ہیں کیونکہ بات کریں گے آپ کے کالج کی بات کریں گے. 100 سال ہو گئے اس کالج کو بنے ہوئے, جو ہے خدمات سر انجام دیتے ہوئے. تو کچھ تنظیم بھی بنائی ہے آپ نے اپنے کالج کے حوالے سے, کیا ورک آؤٹ کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ کے کون کون سے پروگرامز ہیں؟ یہ 2 سوال میں آپ کے پاس چھوڑے جا رہے ہیں, مجھے بتائیں گے اس کا جواب کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس جو پہلے پڑھ گئے ہیں بچے, اب وہ ظاہر بوڑھے ہیں, کسی کی عمر 100 سال ہے, کسی کی 90 سال ہے, آپ حیران ہوں گے, ایمرسونین کے نام سے. اور آپ کے جو یہاں سسٹم میں موجود ہیں جمشید رضوانی صاحب, وہ بھی اس کے ممبر ہیں. تو ایک تو ایمرسونین ہے جو ہمارے بچوں کی فیسوں سے لے کے مختلف جو ہمارے بچوں کے کالج کے جو بہتری کے کام ہیں اس میں ایمرسونین کام کر رہی ہے. آج کل ڈاکٹر انوار احمد صدر ہیں اور ڈاکٹر عبدالرزاق شاہد اس کے سیکرٹری ہیں, اور جو ہماری ایگزیکٹو ہے اس میں جمشید رضوانی صاحب بھی موجود ہیں. باقی بھی ہیں لوگ, کافی ملتان کے بھی ہیں, باہر کے بھی ہیں, اور یہ بالکل بین الاقوامی یہ بنی ہوئی ہے ایمرسونین کے نام سے. اچھا, دوسرا آپ نے جہاں تک سوال کیا کہ 100 سالہ میں آپ نے کیا کیا, تو ہمارے کالج کو 100 سال ہو گئے. پہلے ظاہر ہے اس کی 100 سالہ تاریخ ہے, اگر اس میں جائیں تو یہ پروگرام جو ہے احاطہ کرنا مشکل ہے. لیکن ایک تو ہم نے رسالہ نکالا ہے جی, نخلستان کا 100 سالہ نمبر. اس میں ہم نے یہ کیا ہے کہ جتنے لوگ لکھنے والے ہیں, جیسے اصغر ندیم سید جیسا آدمی بھی, اس نے بھی اس میں اپنی یادداشتیں جو ہیں وہ لکھی ہیں. جسٹس جہانگیر احمد جو ہائی کورٹ سے ریٹائرڈ ہوئے, ان کا بھی ایک ہے کہ جی میں جب یہاں پڑھا. اور آپ حیران ہوں گی کہ جو نہید اختر ہیں, اس نے جو پہلا گانا گایا ہے کسی پبلک شو میں, وہ ایمرسن کالج کے ایک سالانہ مشاعرے میں گایا ہے. اور اس بنا پہ اسے خواتین کالج سے نکال دیا گیا کہ آپ نے ہم سے پوچھا نہیں اور آپ نے یہ گانا گا دیا. تو ایک تو رسالہ ہم نے وہ شائع ہوا ہے, میں اس کا مدیر ہوں اور پرنسپل صاحب اس کے پیٹرن ان چیف ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہم نے نا پچھلے جو ہمارے پرنسپل ریٹائر ہوئے ڈاکٹر محمد سلیم صاحب, ان کی سربراہی میں 100 سالہ تقریبات, جس میں سپورٹس تھیں, مقابلے, کئی قسم کے مقابلے, جس میں تقریباً کوئی 1 ماہ کے ہمارے پروگرام تھے. سپورٹس کے ساتھ ساتھ تقریری مقابلے, بین الکلیاتی مقابلے, مختلف بچیوں کی دلچسپی کے شوز تھے, ڈریس شو تھے. وہ ایک دیکھیں کہ پورا ہمارا ایک ماہ کا گزشتہ سال میلہ لگا رہا, اور ہم نے وہ سیلیبریٹ کیا 100 سال کے حوالے سے. اور اس میں وہ ایمرسونین اور قطر سے بھی ٹیم آئی, قطر 11 آئی, ہمارے بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیلے, پھر ایمرسونین کے ساتھ بھی کھیلے. یعنی ایک پورا نا ایک میلے کا سما رہا. ایک تو ہم نے وہ 100 سالہ تقریبات, دوسرا اس کا پارٹ آف نخلستان کا شائع ہو رہا ہے. اب انشاءاللہ وہ اس سال شائع ہوگا, کیونکہ موجودہ جو پرنسپل ہے انہوں نے بھی کہا ہے بھی اس کو شائع. ٹھیک ہے, استادوں کی ٹریننگ کے لیے بھی کچھ انتظامات کیے, وہی پرانے پڑھے ہوئے معزت کے ساتھ بہت ساری چیزیں بدلی, بہت سارا چینج آیا. اور بات یہ کہ اب تو ہم کہتے ہیں کہ ایک ماہر نفسیات کا ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے بچوں کے لیے. تو کیا یہ استاد جو ہے ماہر نفسیات کا کام سر انجام دے پا رہے ہیں, یا اس کے لیے واقعی ڈاکٹر کی ضرورت ہے؟ کیا سمجھتے ہیں سوال؟ میں عرض کروں کہ ہمارے پاس جو لوگ ہیں نا جی, جس طرح سے ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں یہ سروس کمیشن کے تھرو آتے ہیں, جتنے بھی لوگ سلیکٹ ہو کے آتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ ایم فل, ہمارے پاس 160 لوگ ہیں جو ایم فل یا پی ایچ ڈی ہیں, جو کوالٹی ایجوکیشن ہے ان کی اپنی. اب ہمارا جو پرنسپل ہے وہ پوسٹ ڈاک ہے, امریکہ سے ہے. تو ہمارے پاس ایجوکیشن کا یوں سمجھے ایک لیول ہے. جس قسم کی بات یہاں ہو رہی ہے نا, وہ لوگ پڑھانے والے نہیں ہیں, وہ مستری ہیں. ان کا مقصد بھی وہی ہے جو 1 کلو دودھ کے اندر 1 کلو پانی ملاتا ہے. وہ جو باہر ایک پرائیویٹ ایجوکیشن ہو رہی ہے نا, وہ وہی ایجوکیشن ہے. ہمارے ایسی صورتحال نہیں ہے. ہمارے ہاں مختلف سرکاری سطح پہ ہم چونکہ گورنمنٹ کی چین سے وابستہ ہیں تو ہم کو خود تو نہیں کر سکتے. ہاں,
یہ ضرور ہے کہ ہمارے پاس ایکسٹینشن لیکچرز ہوتے ہیں، مختلف یونیورسٹی سے باہر سے ایکسپرٹ آتے ہیں، ہمارے بچوں سے بھی خطاب کرتے ہیں، ہمارے ٹیچر بھی بیٹھے ہوتے ہیں، مطلب ایک ٹاپک پہ آ کے بولتے ہیں تو اس کو سارے لوگ سن رہے ہیں، وہ از خود ایک ٹریننگ ہوتی ہے۔ اچھا، پھر کئی ٹریننگ پروگرامز ہیں گورنمنٹ کی مدد سے آتے ہیں جس میں ٹیچرز کو ٹریننگ دی جاتی ہے، اور اب بلکہ ضروری ہو گیا ہے، جیسے ہی کوئی جو ہے پروموشن جو ہے اس کی شرط ہوگی ہے گورنمنٹ سیکٹر میں تو کہ پہلے ٹریننگ ہوگی اور اس کی ٹریننگ کے بعد اس کی پروموشن کی جاتی ہے۔ جب تک ٹریننگ نہ ہو اب اگلے عہدے میں ہمارے میں سے کسی کے جانا ممکن ہی نہیں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہمارے پاس نفسیات کا یا ٹیچرز کو لامحالہ ظاہر ہے جو اس طرح سے لوگ پڑھ کے آتے ہیں، ایم فل ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، ان کو ان تمام چیزوں سے وہ گزرے ہوتے ہیں اور تجربہ ایک طرح سے ان کے پاس ہوتا ہے، اور چونکہ سسٹم سے آتے ہیں ایک سلیکشن ہو کے آتی ہے، ایسے نہیں ہے کہ کسی کو پکڑ کے جو ہے نا بٹھا دیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے جہاں سروس کمیشن میں امتحان ہوتا ہے وہاں جب اسے بھرتی کیا جاتا ہے بندے کو، اب بعد میں کوئی پاگل ہو جاتا ہے وہ اور بات ہے، یہ کوئی سٹریس ہے یا آپ کسی کے بارے میں بات ہے۔ آج کل جو ہے یہ ڈپریشن یا اسٹریس بہت چل رہا ہے اور بچے جو ہے اس کا بھی شکار ہو رہے ہیں، بہت سارے بچے جو ہے خودکشی کر لیتے ہیں، بہت سارے بچے جو اب کنڈیشن رہی ہے۔ جہاں آن لائن کلاسز کی بات ہو رہی تھی تو وہاں جو ہے پب جی نے جو ہے ٹک ٹاک نے جو ہے اس سے بہت سارے بچوں کی جان لی۔ اس پہ بات کرتے ہیں ناظرین، ہم لوگ چاہ رہے ایک چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر، اور ڈاکٹر امتیاز بلوچ سے بات ہو رہی تھی، لیکن میں بات جو پوچھنے جا رہی ہوں یہ جا رہی ہے، بہت سیریس پروگرام ہو گیا مارننگ شو، تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی ڈاکٹر امتیاز سے کہ بائی پروفیشن جو ہے یا ایک سوچ کے ساتھ آپ یار میں نے یہ پروفیشن جوائن کرنا ہے، یا ایکسیڈنٹلی جو ہے کچھ نہیں کرنے کو ملا تو پھر یا ٹیچر بن جاتے ہیں، کیا کیسے ہے؟ یہ سوال اچھا ہے، اگرچہ روایتی سا سوال ہے کہ کہیں جاب نہیں ملے چلو تو یہ تو روٹین ہے نا، ماسٹر بن جاتے ہیں، تو یہ ایسا ہے۔ میں بتاؤں، میرے پاس 4-5 آرڈر اور بھی ہیں جہاں میں نہیں گیا، اور ایک آرڈر میں نے جوائن کیا تو اپنے والے سے کھلے بھی کھائے کہ نہیں بھی جائیں ادھر جائیں، میں نے کہا میں نہیں جاتا۔ کہاں جانا چاہ رہے تھے جس سے آپ نے کھلے کھائے؟ نہ وہ میں جانا نہیں چاہ رہا تھا، پولیس بابا نے کہا کہ آپ پولیس کو جوائن کر لیں۔ جوائن کیوں نہیں کیا پولیس کو؟ نہیں لگتے تو تھانے دار ہی ہے، اللہ کی قسم ہے، اسٹرکٹ جو ہے تو کیوں نہیں جوائن کیا؟ وہ درست ہے۔ آپ دیکھیے میرے ساتھ یہ اکثر یہ مسئلہ ہے، میری شکل ایسے ہے نہیں، وہ اس میں کوئی جی ہاں، وہ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا۔ وجہ یہ ہے کہ جہاں تک نا میرے اپنے چوائس کا تعلق ہے، وہ میں ٹیچر کو میں آئیڈلائز کرتا تھا، میرے پرائمری اسکول میں ٹیچر تھے، پھر کالج میں تھے، یونیورسٹی میں ان کو آئیڈلائز کرتا تھا، میں ویسا بننا چاہتا تھا، اور الحمدللہ میں کامیاب رہا۔ اس حوالے سے میں اللہ تعالیٰ کا جو ہے شکر گزار ہوں، مجھے اپنی پسند کا پروفیشن ملا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو تعلیم میں سختی کا عنصر ہے جس کے بارے بات بھی کر رہے تھے، تربیت میں نا ٹک ٹاک ہے، یہ چیزیں ہیں، یہ اس لیے بن رہی ہیں کہ ادارے جو ہے نا وہ رول ادا نہیں کر رہے۔ انٹرٹینمنٹ نہیں ہے اداروں میں، صرف بس رٹیفیکیشن رہ گئی ہے، کورس ختم کرنا ہے، سلیبس ختم کرنا ہے، اتنا برڈن ہے آج کل ذہنوں کے اتنے آئے پڑے تھے، آن لائن یار اتنی چیزیں دے دی جاتی ہیں، میں پریشان ہو جاتی ہوں کیسے کرب کرو۔ بچوں کے نا سنگے کے مقابلے کروائیں، کرکٹ کے کروائیں، ان کے ڈریس شو کروائیں، ان کا، اور ہمارے ہاں ہو رہا ہے، اور جن اداروں میں ہو رہا ہے ادھر ہڑتالیں نہیں ہوتی جی، ادھر یہ مسائل نہیں آتے، ادھر ٹک ٹاک میں بچے جو ہے نا اس طرح سے دلچسپی نہیں لیتے۔ آپ نے بچوں کو ان سرگرمیوں سے جو نیگیٹیوٹی ہے ادھر سے ہٹانا ہے، تو آپ اپنے اندر جو ہے نا آپ اپنی سرگرمیاں کریٹ کریں۔ یہی جو رسالہ ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، آپ بچوں کو لگا دیں۔ میں نے اب ٹیچر سمجھے نا کہ جی میں کہوں میں نے سارا کام کیا، میں نے نہیں کیا سارا کام، میرے ساتھ بچے تھے، بچوں کی فوج تھی، میل بھی فیمیل، وہ ہر کلاس میں گئے ہیں، آج خود گئے ہیں عائشہ، وہ جا کے بچوں سے مواد کھینچ لائیں، سروے کیا ہے، بچوں سے مضامین لکھوائے ہیں۔ جب آپ ان کو ایکٹیویٹی دیں گے بچے کام کرتے ہیں۔ انہوں نے ٹک ٹاک نہیں بنائی، وہ بچے لکھنے پڑھنے کے کام میں، جیسے بھی بات بھی ہو رہی تھی کہ بچوں کو کچھ لکھنا نہیں آتا، میں بچوں سے کہتا ہوں کہ بیٹا آپ غلط لکھو، رائٹنگ سکل نہیں ہے نا جی آپ غلط لکھو، لیکن جب لکھو خود، آپ بے شک میرے پاس غلط اسائنمنٹ لے آؤ، نقل کہیں سے نہ کرو، آپ غلط مضمون لے آؤ، کوئی بات نہیں، لکھو خود یار، کبھی نہ کبھی صحیح لکھنا بھی آ جائے۔ ٹھیک ہے، شیخ صاحب بڑے سیریس ہیں شروع سے ایسے ہیں؟
نہیں ایسی بات یہ وقت نے بنا دیا؟ نہیں بس وہ ایسا ہے نا، میں حالات نے بنا دیا؟ نہیں، حالات نے نہیں بنایا، لیکن اصل میں میرا پروفیشن ایسا ہے کہ میں مقصد ہے کہ وہ لکھنے والا بندہ ہوں. لکھنے والا بندہ سیریس ہو جاتا ہے. ہاں، لکھنے پڑھنے والا بس ہے، پھر وہ عادت پڑ گئی ہے. عادت بن جاتی ہے نا، بندہ سنجیدہ رہے تو عادت بن جاتی ہے. جن کا منہ لوگ کہتے ہیں نا بتھا سجا ہوا رہے تو ان کی بھی عادت بن جاتی ہے. ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں نا، یہ انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ دیکھیں جب تک کسی بھی اسٹوڈنٹ کو لکھنا نہیں آئے گا نا، اور انہوں نے بڑا اچھا کیا، ایک میگزین نکالا ہے. دیکھیں اس میں کوئی آرٹیکل لکھے گا، کوئی ایڈیٹوریل لکھے گا، کوئی فیچر لکھے گا. آپ کو بھی تو یہ شوق ہے، آپ بھی تو لکھتے ہیں. میں نے تو 1000 سے زائد آرٹیکل لکھے ہوئے ہیں. مقصد ہے کہ پاکستان کے کوئی ایسا اخبار نہیں جس میں نے نہ لکھا ہو، تمام اخبارات پہ، بلکہ ہمارے ہمسائے ممالک پہ بھی میرے آرٹیکل چھپے ہوئے ہیں. تو میں نے تمام مقصد ہے کہ اس پہ مضامین لکھے، تمام پوری دنیا کے اندر فوکس کیا. مقصد ہے کہ کوئی ایسا ٹاپک نہیں ہے جس پہ میں نے نہ لکھا ہو. تو پہلے سیاسی لکھا کہ اکثر لوگ سیاسی مضامین زیادہ لکھتے ہیں یا سوشل ایشوز پہ زیادہ لکھا؟ میں نے زیادہ تر سوشل ایشو پہ لکھی ہے. خواتین کے رائٹس پہ، بچوں کے رائٹس پہ، اسٹوڈنٹس کے رائٹس پہ، ایجوکیشن پہ، اس پہ میں نے بہت زیادہ آرٹیکل لکھے، سینکڑوں کی تعداد میں لکھے. اور میرے پاس ریکارڈ پڑا ہے، موجود ہے. مقصد ہے کہ ایک آرٹیکل موجود پڑا ہے. اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ دیکھیں اگر کوئی بچہ مقصد ہے کہ اگر آرٹیکل لکھتا ہے تو وہ اس کے اندر نا بہت کانفیڈنس آتا ہے، اور اس کے آگے بڑھنے کے مواقع بہت زیادہ ہوتے ہیں. اس کے اندر مقصد ہے کہ ایک پاور آ جاتی ہے. مقصد ہے کہ وہ اگر فیس کر سکتا ہے ہر چیز کو. اب کئی ایسے بچے ہوتے ہیں کسی جگہ انٹرویو دینے جاتے ہیں، وہاں مقصد ہے کہ وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمارے سے کیا سوال کریں گے، ہم کیا جواب دیں گے. جو بچہ مقصد ہے کہ تحریر لکھ سکتا ہو، بول سکتا ہو، اسپیچ پاور رکھتا ہو، مقصد ہے کہ لکھنے کی پاور رکھتا ہو، وہ کہیں مار نہیں کھاتا. اچھا ایک بات جی ہاں، جو بیانیہ ہے نا ہمارا ایجوکیشن میں نا، اسے تبدیل ہونا چاہیے. بالکل. دوسرا پابندی ہونی چاہیے آشا کہ ہر آدمی کو ایجوکیشن میں نہ تو بھرتی کیا جائے اور نہ ہی ہر جگہ ادارے جیسے آپ وہی بات ہے، انٹرسٹ نہیں ہے آپ کو، آپ آ رہے ہیں صرف آپ نے یہی سوچا کہ یار کہیں اور تو موقع ملا نہیں، کہاں میں جاؤں، ادھر نہیں ملا، ادھر چانس نہیں ملا، نمبر کم تھے، کہیں جاب کے لیے گئے تو نہیں ملی. چلو اچھا ہے یار ایک اسکول کھول لیتے ہیں، چلو اچھا ہے یار یہیں آ جاتے. اس پروفیشن میں انٹرسٹ نہیں تھا. جس بندے کو انٹرسٹ نہیں ہوگا وہ کیا پوٹینشیل دکھائے گا، یہ بتائیں. بالکل بیہیویئر. ہاں، جب تک کسی کا ٹیچر بننے کا بیہیویئر نہ ہو، جب تک کوئی تخلیق کار نہ ہو، کریٹر نہ ہو، تب تک اسے ٹیچر نہیں بننا چاہیے اور نہ ہی گورنمنٹ کو بننے دینا چاہیے. دوسری بات، جگہ جگہ یہ جو ایجوکیشن فروخت کرنے والی دکانیں بنی ہوئی ہیں ان کو بند ہونا چاہیے. اور دوسرا آپ نے دیکھیے پابندی لگائی ہے، آپ نے پابندی لگائی ہے. پہلے جو سارے لوگ آئے ہوئے تھے یعنی کہ خیرات کے نام پہ جو کچھ بعد میں ہو رہا تھا، اب بھی جتنے بھی خیرات کے نام پہ چاہے وہ ایجوکیشن بھی دی جا رہی ہے، میں کہتا ہوں کوئی بھی کام ہمارے ہاں کوئی فرشتہ ایسا ہے تو کر سکتا ہے ورنہ مسئلہ ہے. تو ہر چیز کا چیک اینڈ بیلنس ہو. اور دوسری بات ہے جب آپ ایجوکیشن کو اس طرح سے لاوارث چھوڑ دیں گے، ایسا آپ کا معاشرہ یہ جس سے آپ نے پروگرام شروع کیا کہ وہ سڑکوں پہ پوری دنیا نے وہ مناظر دیکھے، وہ بچے ہمارے بچے ایجوکیشن والے نہیں ہیں، وہ بچے تعلیمی اداروں کے بچے نہیں ہیں، وہ بچے بکالوں کے بچے ہیں. وہ بکالے جو نجی ادارے بنے ہوئے ہیں اور جن کی وجہ سے جن میں ٹکے کی تربیت نہیں ہے بھائی، اور نہ ہی وہاں جو ٹیچر ہے. روڈ پہ آپ جلاؤ گھراؤ کر رہے ہیں یار، کیا گنڈے ہیں آپ، بلڈ نکل رہا تھا، اسٹوڈنٹس ہیں، آپ طالب علم ہے، اور یہ چیز اچھی نہیں ہے. اور بہت سارے طریقے ہیں اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے کی. ایسا نہیں ہے کہ نہیں سنا جاتا ہے آپ کو. آپ آئیں اپنے مسئلے بتائیں اور یونیورسٹیز کو حل کرنے چاہیے. میں اس حق میں ہوں کہ بچوں کو جو مسئلے ہیں اگر آپ حل نہیں کریں گے تو پھر وہ آپ کے سامنے ہے. بچے خودکشی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہوتے نظر آتے ہیں. تو اس معاملے کو مل کر حل کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو، آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر امتیاز صاحب، آپ تشریف لائے، بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. اور شیخ ممتاز صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ ایک مرتبہ پھر. اور آج ہم پانی کی اہمیت پہ بات کرنے والے ہیں جس پہ کسی کو بھی انکار نہیں ہے. پانی جو ہے ایک بہت بڑی نعمت ہے، پانی ہماری زندگی ہے. اور ہم بات کرتے ہیں پانی کے حوالے سے کیا سچویشن ہے پاکستان میں.
اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہے جی ممتاز احمد صاحب ہیں جو کہ واٹر ایکسپرٹ ہیں اور کالا باغ ڈیم پروجیکٹ کے ڈائریکٹر بھی رہے ہیں. خوش آمدید، ویلکم. کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو، آپ تشریف لائے اور یقیناً اس پہ بات ہونی چاہیے پانی کی اہمیت کے حوالے سے. اور کہ میں آج چاہوں گی کہ آپ کے جو ہے کالا باغ پروجیکٹ کے حوالے سے بات کی جائے. نہیں بن رہا ہے ڈیم اور وقت لگے گا اس کو، اور اس کے لیے چیف جسٹس صاحب نے بھی جیسے کہا لوگوں نے پیسے بھی جمع کرائے، لیکن ابھی بھی اس پروجیکٹ کے لیے ہیوج اماؤنٹ کی ضرورت ہے. تو یہ پروجیکٹ اگر بن جاتا ہے، کالا باغ ڈیم بن جاتا ہے، تو اس سے کیا فائدہ ہونے والا ہے یہ بتا دیں ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بیٹے میں آپ کا شکرگزار ہوں کہ آپ نے اس روحی چینل پر مجھے پاکستان کے ایک انتہائی، میں زور دے کر کہوں گا انتہائی سنگین جو ہے مسئلہ ہے یا بحران ہے، بالکل اس پر آپ نے مجھے بات کرنے کے لیے دعوت دی ہے. تھینک یو. اور اس حوالے سے آپ نے سب سے پہلے کالا باغ ڈیم، کیونکہ میں کالا باغ ڈائریکٹریٹ میں ایز ڈائریکٹر رہا ہوں. جب جنرل پرویز مشرف نے 2002 میں کالا باغ ڈیم کے لیے ایک تحریک شروع کی تھی کالا باغ ڈیم بنانے کے لیے، تو تب مجھے انہوں نے ڈائریکٹر تعینات کیا گیا تھا میں، اور اس حوالے سے بہت میٹنگ وغیرہ ہوئی تھی. میں یہ کہوں گا کہ ایک انجینئر ہونے کے حوالے سے، میں ایک انجینئر ہوں اور میری ایک بطور انجینئرنگ کی ہماری ایک انٹیگریٹی ہے. پھر اس کے میں پاکستانی بھی ہوں، اور میں ایک انجینئر اور ایک پاکستانی ہونے کے حوالے سے سندھ مجھے اتنا ہی عزیز ہے جتنا مجھے پنجاب عزیز ہے، بلوچستان، یہ سب میری زمین ہے، میرا وطن ہے. سوری. اور میں اس حوالے سے میں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کالا باغ ڈیم وہ منصوبہ ہے جو کہ ملک اور قوم اور ہر صوبے پاکستان کے ہر علاقے کے لیے نعمت ہے اور رحمت ہے. صحیح. یعنی اس کے بننے سے سب کو فائدہ ہونے والا ہے. بالکل. صرف پنجاب کو نہیں، سندھ کو بھی. بالکل. اب مثلا میں بتاؤں کہ کیا فائدہ ہونے والا ہے. کالا باغ ڈیم اگر ہم آج بناتے ہیں، اور یہ میگا پروجیکٹس ہوتے ہیں، یہ کوئی 2-4 دنوں میں یا ہفتے یا مہینوں میں نہیں بنتے، ان کے لیے سال لگتے ہیں. بالکل. تو آج بھی اگر ہم کالا باغ ڈیم بنانا شروع کریں تو کم از کم 5 سال اس پر لگیں گے. اچھا، ہوگا کیا کہ کالا باغ ڈیم جب بن جائے گا تو ہمارے پاس 61 لاکھ ایکڑ فٹ جو ہے ہمیں پانی مل جائے گا. ہمارا ذخیرہ، ہمارا بینک، جیسے بینک ہوتا ہے نا، بالکل بینک میں کہ جب آپ کے پاس فالتو پیسے ہوتے ہیں اپنی ضرورت سے، یا آپ جو بچت کرتے ہیں بینک میں رکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس لیے کہ جب خدا نخواستہ بیماری کی صورت میں یا کوئی شادی غمی ہے یا کوئی اور ایمرجنسی پڑ جاتی ہے تو آپ وہ پیسہ استعمال کر لیتے ہیں. بالکل. تو جو ڈیم جو ہوتے ہیں یہ بھی واٹر بینک ہے، یہ بالکل بینک ہے، پانی کا بینک ہے. جیسے عام بینک رقم کا بینک ہے، ڈیم جو ہے وہ پانی کا بینک ہے. کہ جب ہمارے دریاؤں میں فالتو پانی ہوتا ہے، ہماری ضرورت سے زیادہ پانی ہوتا ہے، اضافی پانی ہوتا ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ سمندر میں چلا جائے، ہم اس کو اگر ذخیرہ کر لیں، اسٹور کر لیا، تو وہ ذخیرہ ہمیں اس وقت کے لیے دستیاب ہو جاتا ہے جب دریاؤں میں پانی کی کمی ہوتی ہے. بالکل. ٹھیک ہے جی. جیسے سال کے 8 مہینے ہیں، یعنی 4 مہینے ہیں جن میں پانی جو ہے وہ دریاؤں میں وافر ہوتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے جی. مئی سے شروع، مئی، جون، جولائی، اگست، سپٹمبر. بالکل. سردیوں میں پھر وہی ندی نالے جو ہے خشک بھی ہو جاتے ہیں. سپٹمبر کے بعد اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ، اپریل تک دریاؤں میں پانی نہیں ہوتا. بالکل. تو یہ جو 8 مہینے جو ہیں پانی کے نہ ہونے کے، جب ہمارے پاس پانی کا ذخیرہ ڈیم نہیں ہوگا تو ہم ان مہینوں میں اس وقت میں پانی کو استعمال کریں گے. بالکل. تو کالا باغ ڈیم جو ہے وہ 61 لاکھ ایکڑ فٹ پانی کا منصوبہ ہے. اور یہ اتنا پانی ہے، آپ یہ سمجھ لیں، یہ اتنا پانی ہے کہ جس سے 1 کروڑ ایکڑ سے زیادہ فصل جو ہے اس کی آبپاشی
کی جا سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک مطلب ہے کہ ایک عام فہم ان کو کرنے کے لیے کہ 1 کروڑ ایکڑ کی فصل کے لیے یہ پانی ہمیں کافی ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. ٹھیک. پھر اس کے بعد یہ وہ منصوبہ ہے جس سے 3600 میگا واٹ سستی ترین بجلی پیدا ہوگی. اور سستی کتنی سستی آپ دیکھیں, آپ اپنا بجلی کا بل آج اٹھا کر دیکھیں, جو فی یونٹ 20 روپے تک پہنچی ہوئی ہے, جو کاسٹ جو ہمارا بل آتا ہے فی یونٹ, سمجھ گیا نا. ٹھیک ہے سلیب میں ہے مختلف, لیکن 20 روپے یونٹ بھی ہم پیمنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور کیوں کر رہے ہیں؟ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ ہماری جو جنریشن ہو رہی ہے بجلی کی, وہ موسٹلی تھرمل پاور ہو رہی ہے. بالکل. ٹھیک ہے جی. آئل سے ہو رہی ہے, گیس سے ہو رہی ہے, کوئلے سے ہو رہی ہے, فرنس آئل سے ہو رہی ہے. تو کاسٹ مہنگی پڑ گئی اور یہ انتہائی مہنگی بجلی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے مقابلے میں جو ہائیڈل پاور ہے, جو آج بھی ہم تربیلا, منگلا اور غازی بروتھا سے جو ہم حاصل کر رہے ہیں, اس کی پیداواری لاگت 1.5 روپیہ ہے. آپ یہ دیکھیں 1.5 روپیہ, اور ہمارے گھروں تک پہنچتے ہوئے ٹرانسمیشن وغیرہ یہ ڈال کرنا بھی وہ 2-2.5 روپے فی یونٹ سے زیادہ نہیں پڑتی. لیکن کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہماری جو ٹوٹل جو ریکوائرمنٹ ہے, جسے پیک ریکوائرمنٹ کہتے ہیں, جو جولائی میں ہوتی ہے, جون جولائی میں, گرمیوں میں سب سے زیادہ ہماری پیک ڈیمانڈ ہوتی ہے بجلی کی, اور وہ تقریباً 21-22 ہزار میگا واٹ ہے. 21-22 ہزار میگا واٹ ہمارے. تو ہمیں کوئی لوڈ شیڈنگ کی ضرورت نہیں. ہمارے کارخانے بھی چلتے رہیں گے, ہمارے ایئر کنڈیشن بھی چلتے رہیں گے, ہمارے ٹیوب ویل بھی چلتے رہیں گے, سب کچھ چلتا رہے گا. یہ ہماری ڈیمانڈ ہے. لیکن اتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ اس 21-22 ہزار میں سے تقریباً ہم ہائیڈل پاور جو کا حصہ جو ہے وہ 5 یا 6 ہزار میگا واٹ ہے. بالکل. اور باقی جو ہے وہ سب تھرمل ہے. جبکہ ہمارے پاس ہمارے دریاؤں پر اور 50,000 میگا واٹ سے زیادہ بجلی پیدا کرنے کا پوٹینشیل ہے, گنجائش ہے. ٹھیک ہے. اور آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ کالا باغ ڈیم اگر بن جائے تو ہمیں 3,600 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ ہمیں سستی ترین بجلی. ٹھیک ہے, سستی ترین بجلی پرووائڈ ہو جائے گی. اس کے علاوہ جو پانی کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا. آپ کو اپنی زمینوں کے لیے پانی جو ہے پورا سال جو ہے دستیاب رہے گا. اچھا, اور تیسرا نہیں, ایک اور بھی ہے. تیسرا جو ڈیم کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سیلابوں سے بچاؤ. بالکل. سیلابوں کی روک تھام. مثلا اس کی میں آپ کو مثال دے دوں. آپ کو یاد ہوگا آج سے 10 سال پہلے 2010 میں پاکستان میں بہت بڑا سیلاب آیا تھا. بہت بڑا سیلاب آیا تھا. بالکل. جسے تقریباً 2 کھرب روپے کا نقصان ہوا تھا. لوگوں کی کھڑی فصلیں 200 ارب 200-300 ارب کھڑی فصلیں ہو گئی, تباہ ہو گئی, مویشی بہ گئے, سڑکیں ہزاروں کلومیٹر سڑکیں انفراسٹرکچر بہ گیا, عمارتوں کا نقصان ہوا. 2 سے 3 کھرب روپے کا ہمارا نقصان ہوا. اگر اس وقت ہمارے پاس 2 ڈیم ہوتے, کالا باغ اور بھاشا. بالکل. بھاشا کی بھی تقریباً اتنی کیپیسٹی ہے جو کالا باغ ڈیم کی ہے. اگر ہمارے پاس 2 یا 3 ڈیم اور موجود ہوتے تو یہ تباہی بالکل نہ ہوتی. بالکل. ٹھیک ہے جی. تو جو ڈیم ہوتے ہیں ان سے یہ نہیں کہ صرف اضافی پانی ہمیں حاصل ہوتا ہے ہماری خود سالی کے لیے, بلکہ سستی ترین بجلی حاصل ہوتی ہے. اور جو وہ پانی جو سیلابوں کی تباہی لے کر آتے ہیں اسی پانی کو ہم سٹور کر لیتے ہیں اور سیلابوں کی تباہی سے بھی بچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے پانی کا جو مسئلہ ہے, کمی کا جو مسئلہ سنگین صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے. پہلے تو اس کی وجوہات کیا ہیں, اس حوالے سے بتائیے. ہاں, آپ نے بہت نہایت اہم سوال کیا ہے. یہ جو ہمارے پانی کی جو سنگینی ہے اس کا میں آپ کو ایک پیمانے کے ذریعے, ایک معیار کے ذریعے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دنیا میں یہ ایک سٹینڈرڈ ہے, ایک معیار ہے کہ جس قوم کے پاس 1,700 مکعب میٹر فی کس پانی دستیاب ہے, فریش واٹر, وہ قوم کہہ سکتی ہے کہ اسے آبی تحفظ حاصل ہے. یہ پیمانہ ہے کہ کم سے کم
1700 मुकाब मीटर फी कस पानी उस कौम के पास अवेलेबल होना चाहिए। ठीक। अच्छा, अब हमारा बुरहान कितना संगीन है उसका आप पीछे अंदाजा लगाएं कि जब पाकिस्तान बना था 1947 में, उस वक्त हमारे पास 5600 मुकाब मीटर फी कस पानी दस्तियाब था। ठीक। हमारे दरियाओं में जो पानी आता था उस वक्त की आबादी के मुताबिक 5600 मुकाब मीटर, जो कि अब कम होकर 950 मुकाब मीटर रह गया है। 5000 से 950। 5600 हाँ से कम होकर 950। और जो 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 बैनुल अक़वामी जो मयार है वही है कि 1700 मुकाब मीटर कम से कम पानी अगर अवेलेबल हो आपके पास तो आप वो कौम ये दावा कर सकती है, मतलब वो कौम पानी के मसले का शिकार नहीं है। ठीक है। 1700 से जैसे जैसे कम आते जाएंगे हम पानी की कमी का शिकार होते जाएंगे, और ये कमी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी उतना ही वो बुहरान या मसला शिद्दत इख्तियार करता जाएगा। और आलमी मेयार के मुताबिक जब 1000 मुकाब मीटर फी कस से पानी कम होगा तो उसको उन्होंने नाम दिया है वाटर स्टारवेशन का। वाटर शॉर्टेज नहीं। 1700 से लेकर 1000 तक, यहाँ 1700 का पैमाना है, 1000 ये है। यहाँ पानी कम होते जा रहे, यहाँ पहुंचेगा तो ये है पानी की शॉर्टेज, किल्लत। ठीक है, पानी की किल्लत का है। लेकिन इससे जैसे नीचे आएंगे उससे कहा जाता है वाटर स्टारवेशन, यानी पानी का कहत। ठीक है। पानी का कहत, स्टारवेशन मतलब कहत। तो इस वक्त हम उस लिमिट में आ गए हैं कि जिसे वाटर स्टारवेशन कहते हैं। अच्छा, रीजन क्या है, क्यों आ रहे हैं? अब बढ़ना चाहिए थे ये चीज। अगर हम देखते हैं उस वक्त आबादी कम थी और अब आबादी ज्यादा हो गई है। हाँ जी, ठीक। इसकी एक सबसे बड़ी वजह तो ये है कि उस वक्त आबादी जो थी वो 4.5 करोड़ थी। उस वक्त आबादी 4.5 करोड़ थी, जो कि अब 5 गुना हो गई है। 5 गुना हुई है। तो ये जो पैमाना है 1,700 का, वह है फीकस। अब जैसे आबादी अगर 4.5 करोड़ से 22 करोड़ पर पहुंच जाएगी, बिल्कुल, तो इसको बढ़ना चाहिए था ना जी। तो ये कम क्यों हुआ? तो वो इस बात से कम हुआ कि पानी तो की मिकदार तो वही है। ठीक है। हमारे दरियाओं में जो पानी आता है हर साल, जो एवरेज 140 बिलियन मुकाब बिलियन एकड़ फुट पानी हमारे दरियाओं, जो हमारे दरिया है। इंजीनियर साहब से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा मुझे भी। मैं भी सोच रही हूँ इंजीनियरिंग की स्टूडेंट बन जाऊँ। तो जो पानी की मिकदार है वो तो वही है बिल्कुल। जो पाकिस्तान जब बना था, बल्कि उससे कम हुई है। वो मैं बताता हूँ, इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से। जब पाकिस्तान बना था उस वक्त पाकिस्तान के पास जो हमारे दरिया थे, 6 दरिया थे हमारे पास, सतलुज, रावी, ब्यास, झेलम, चनाब और सिंध, 6 दरिया थे। ठीक है ना। तो उस वक्त हमारे पास जो सालाना औसतन एवरेज 170 मिलियन एकड़ फुट पानी आता था। अच्छा, उसमें से हमने 3 दरिया इंडिया के हवाले कर दिए। उनमें तकरीबन 32-33 मिलियन एकड़ फुट पानी आता था, वो हमने पूरा इंडिया के हवाले कर दिया। तो हमारे पास रह गया 140 मिलियन एकड़ फुट पानी। ठीक है। अब पानी की मिकदार तो वही है जो कि पाकिस्तान के क्याम के वक्त थी। आबादी जो है वो 5 गुना हो गई। ठीक है जी। तो जब वही मिकदार, उस वक्त ये पानी 4.5 करोड़ की आबादी पर तकसीम होता था। ठीक है जी। तो 5600 मुकाब मीटर था ये पानी। अब जब आबादी 5 गुना बढ़ गई और वो पानी फीकस जो है वो अब कम होकर 950 मुकाब मीटर फीकस रह गए हैं। तो इसकी एक तो बड़ी वजह मैंने ये बता दी कि हमारी आबादी जो थी वो 5 गुना बढ़ गई। दूसरी वजह ये हुई कि हमने तकरीबन 30 मिलियन एकड़ फुट पानी से ज़ायद हमारे जो 3 मशरकी दरिया थे, सतलुज, रावी और ब्यास, ये हमने 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी करके मुकम्मल तौर पर इंडिया के हवाले कर दिए। अब उन दरियाओं में कोई पानी नहीं आता। वो जितना भी पानी होता है वो इंडिया ने डैम्स बना दिए हैं, बैराजेस बना दिए हैं, स्टोर कर लिया जाता है। वो सब पानी के ऊपर उसने कब्जा कर लिया हुआ है। ठीक है जी। और ये हमने अपनी खुशी से, अयूब खान ने ये पाकिस्तान पर ये जुल्म किया और अमेरिका ने करवाया, वर्ल्ड बैंक ने के जरिए ये हुआ।
تو یہ دوسری وجہ یہ ہو گئی. ٹھیک ہے جی. تیسری جو اس کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم تقریباً 30 ملین ایکڑ فٹ پانی سالانہ، یہ جو 140 ملین ایکڑ فٹ پانی ہمارے دریاؤں میں آتا ہے، اس میں سے تقریباً 30 سے 35 پچھلے 40 سال کا میں آپ کو مطلب ایک ایوریج بتا رہا ہوں، تقریباً 30 سے 35 ملین ایکڑ فٹ پانی ہم سمندر میں پھینک رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. ڈیم نہ ہونے کی وجہ سے اسٹور نہیں ہو پاتے اور وہ سمندر میں چلا جاتا ہے پانی. بالکل، آپ نے بالکل صحیح کہا. تو چونکہ ہم نے مجرمانہ غفلت کی، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تربیلا ڈیم جو کہ آخری ڈیم بنا وہ 1975 میں کمیشن ہوا. اب 1975 کو سے اب 45 سال ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے جی. ان 45 سالوں میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر 10 سال کے بعد ہمیں ایک ڈیم بنانا چاہیے تھا. اور اس وقت ہمارے پاس 5 ڈیم اور ہوتے بنگلہ تربیلا کے علاوہ. تو یہ جو 30-35 ملین ایکڑ فٹ پانی، اور جیسے میں نے کہا نا کہ کالا باغ ڈیم جو ہے اس کی 6 ملین ایکڑ فٹ اس کی گنجائش ہے، 6.1 ملین ایکڑ فٹ گنجائش ہے. یہ جو بھاشا جو ڈیم بن رہا ہے اس کی ہے 6.4. ٹھیک ہے جی. تو کالا باغ ڈیم یا بھاشا ڈیم جیسے 5 ڈیم ہمارے پاس اور اگر آج ہوتے تو ہم جو سمندر میں یہ پانی 30-35 ملین ایکڑ فٹ پانی ہم سمندر میں ضائع کر رہے ہیں، یہ ہمیں اویلیبل ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا، ایک بات جو میں پوچھنا چاہتی ہوں، ایسا نہیں ہوا، اب تو وہ کہتے ہیں نا اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اب اس کا نقصان کیا ہوا؟ اب ہم آتے ہیں نقصان کی بات کرتے ہیں. ایک ایز اے قوم، ایز اے نیشن جو ہے، ہم لوگوں کو اس کا کیا نقصان ہو رہا ہے اس پہ بات کرتے ہیں. ایک ذمہ دار جو ہے کسان بھائی جو ہے اس کو اس کا کیا لاس ہو رہا ہے. زراعت کے حوالے سے ہم زرعی ملک میں کاؤنٹ ہوتے ہیں اور 70% سے زیادہ کہا جاتا ہے آبادی زراعت سے وابستہ ہے، تو وہاں ہم کس لاس میں ہیں، اس حوالے سے بتائیے ہم کو. عائشہ بیٹے، بات یہ ہے کہ یہ ڈیمز نہ بنانے سے ہمارے زندگی کے ہر شعبے میں زندگی کے ہر شعبے میں آپ کو ہمیں شدید پریشانیوں کا سامنا ہے، شدید بحرانوں کا سامنا ہے. اب مثلا میں آپ بتاتا ہوں کہ ہمارے یہاں ایسے سال ہیں 1973 سے ہم شروع کرتے ہیں، شاید آپ کا نہیں یاد ہو یا نہ ہو. 1973 میں بہت زبردست سیلاب آئے تھے، بڑی تباہی آئی تھی. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد 1978 میں سیلاب ہے، ان سے بڑی تباہی ہوئی. 1992 میں 1996 میں بڑی تباہی آئی، بڑے سیلاب آئے. اس کے بعد آپ نے دیکھا، یہ تو آپ کو یاد ہو 2010 کا سیلاب تو یاد ہوگا. پہلا تو نقصان ڈیموں کے نہ ہونے سے یہ ہو رہا ہے کہ جب بھی ہمارے دریاؤں میں طوفانی آتی ہے اس سے بڑی سیلاب آتے ہیں، بڑے پیمانے پر بڑی تباہی ہوتی ہے. بالکل. مثلا جو 2010 میں جو سیلاب آیا تھا اس سے پاکستان کی معیشت کو تقریباً 2 سے 3 کھرب روپے کا نقصان ہوا تھا. ٹھیک ہے جی. یعنی وہ سڑکیں بہہ گئی، فصلیں تباہ ہو گئی، عمارتیں تباہ ہو گئی، لاکھوں مویشی بہہ گئے. تو ڈیمز نہ بنانے سے پہلی تو صورت یہ ہے کہ ہم سیلابوں کی تباہی کا شکار ہیں. بالکل. دوسرا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ جیسے مثلا یہ کہہ رہا ہوں میں آج کہ دیکھیے جو ہوتا ہے نا خریف کا سیزن، گرمیوں کا سیزن، تب یہ 4 مہینے مئی، جون، جولائی، اگست، سپٹمبر، ان 4 مہینوں میں ہمارے دریاؤں میں وافر پانی ہوتا ہے کیونکہ بارشیں ہوتی ہیں، گلیشیئر پگھلتے ہیں، مانسون ہوتی ہے، بارشیں ہوتی ہیں، تو دریاؤں میں وافر مقدار میں پانی آتا ہے اور ہماری نہروں میں وافر پانی ہوتا ہے، ہم استعمال کرتے ہیں خریف کی فصل کے. لیکن سپٹمبر کے بعد اکتوبر، نومبر، دسمبر، جب نومبر میں ہماری ربی کی فصل کاشت ہوتی ہے تو دریا بالکل خشک ہو چکے ہوتے ہیں، بالکل خشک ہو چکے ہوتے ہیں، انہیں کوئی پانی نہیں ہوتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے جی. پھر ہمیں ضرورت پڑتی ہے پانی کی ڈیم سے. اگر ہمارے پاس ہم نے وہ پانی جو کہ
गर्मियों में फालतू पानी आया था और वो समुद्र में चला गया, अगर हम डैम बना लें और उस पानी को हम जखीरा कर लें तो फिर हमारी रबी की फसल के लिए क्या होता है कि हमारे पास दरियाई पानी, मुफ्त का पानी जो है और जो कि इंतहाई सेहतमंद पानी है वो हम इस्तेमाल करते हैं हमारी फसलों के लिए। जब हमारे डैम में पानी नहीं होता, डैम नहीं है तो पानी नहीं होगा। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमारे पास हमारी रबी की फसल के लिए हमें तकरीबन 40 बिलियन एकड़ फुट पानी चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान को। ठीक है, 40 बिलियन एकड़ फुट पानी हमारी दरियाओं में, हमारी नहरों में होना चाहिए, जबकि हमारे पास जो अब दरियाओं में तो कोई पानी नहीं है, दरिया तो खुश्क है। हमारे पास सिर्फ 2 डैम है, मंगला और तरबेला। ठीक है जी, वो उनकी जो कैपेसिटी है इस वक्त वो तकरीबन 14 मिलियन एकड़ फुट है। यानी कहाँ 40 मिलियन एकड़ फुट की जरूरत है, बिल्कुल, और यहाँ 14 जो आपके पास पानी जो दस्तियाब है वो 14 मिलियन एकड़ फुट पानी है। तो बाकी पानी कहाँ से आए? अब पानी नहीं है तो क्या होता है, हमारे जिम्मेदारों को उनको ट्यूबवेल चलाने पड़ते हैं बिल्कुल अपने फसलों को काश्त करने के लिए। और वो ट्यूबवेल का जो पानी है वो उसका एक तो ये है कि वो इंतहाई गुना महंगा है, ठीक है, नहरी पानी से। तो किसान की जो प्रोडक्शन कास्ट है वो महंगी, वो यानी वो बढ़ गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई। बिल्कुल नुकसान हो रहा है वो ये है कि हमारे, क्योंकि इस वक्त तकरीबन पाकिस्तान में 6.5 लाख ट्यूबवेल चल रहे हैं, लगे हुए हैं पंजाब और सिंध में। ठीक है जी, और वो चल रहे हैं दिन रात, क्योंकि अब ये रबी की फसल है ना, तो अब नहरों में पानी नहीं है, अब ट्यूबवेल चल रहे हैं। तो उससे क्या हो और क्या नुकसान हुआ है कि हमारी जेर जमीन पानी की जो सतह है वो नीचे जा रही है। बिल्कुल, जहां हमें 1 क्यूसेक पानी आज से 25-30 साल पहले, 40 साल पहले हमें 1 क्यूसेक पानी हासिल करने के लिए। अच्छा, यही सूरत हाल जमीनों की जो हम बात करते हैं, पानी की सतह नीचे जा रही, तो घरों में भी यही सूरत हाल है। जो बोर कराए गए हैं अब वो पानी वहां से नहीं उठा रहा, पानी कम हो गया। तो ये इन दिनों, क्योंकि मैं भी इस चीज का ही सामना कर रही हूँ, तो इससे क्या लॉस होता है? सिर्फ जमीनों की हद तक नहीं है, पीने का पानी भी आपको जो है नहीं मिल रहा, और जो मिल रहा है वो साफ सुथरा भी नहीं मिल रहा। उसकी भी बड़ी वजह है। इस पे बात करते हैं नाज़रीन, हम लोग जा रहे हैं छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ देखिए। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मतलब फिर। और पानी की अहमियत के हवाले से बात हो रही थी और कहा यही जा रहा था कि जो है पानी की किल्लत हो रही है ज़ेर ज़मीन, और इसकी वजह से ना सिर्फ ज़राअत के लिए मसाइल हैं, जो किसान भाई हैं, कॉस्ट लाजमी बात है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगी पड़ जाती है। घरों की जरा बात करते हैं हम कि घरों में, जैसे मैं बात कर रही थी कि बोर बैठ के अक्सर लोग 4-4 घंटे हो जाते हैं टैंकी चलाते हैं और पानी ऊपर नहीं भरा जाता। तो फिर अगर बोर नीचे कराया जाए तो इससे देखिए बिजली ज़्यादा लगेगी, आपकी मोटर भी ज़्यादा पावरफुल लगेगी जो पानी को ज़्यादा खींचेगी। तो ये खर्चे हो गए, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? देखिए, मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि हकीकत ये है कि पाकिस्तान को हम इसी का एहसास नहीं कर पा रहे हैं। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमें इस बात का एहसास नहीं है कि ये पानी का बहरान कितना संगीन है और कितना शदीद बहरान है। बिल्कुल। अच्छा, अभी आपने घरों की बात की है जी। पहले ये होता था, आज से तकरीबन 40-50 साल पहले, कि लोगों ने घरों में नलके लगाए हुए थे, मैं यही कह रहा था, हैंड पंप। ठीक है जी। हाँ। और उनसे क्योंकि पानी जो ज़ेर ज़मीन पानी था वो 15 से 20 फुट के ऊपर अवेलेबल था, और एक नलका लगाकर भी आपको साफ पानी, बिल्कुल पीने वाला पानी आपको मिल जाता था। बिल्कुल, ठीक है जी। अब हुआ ये है कि डैम नाम लाने से और ये जो पंपिंग है, ठीक है जी, ट्यूबवेलों के चलाने से ज़ेर ज़मीन पानी की जो सतह है वो 15 से 20 फुट से कहीं नीचे जाकर 80-90 फुट तक पहुंच गई है। ठीक है जी। और जहां हमारे शहरों में एक नलके से पानी हासिल हो जाता था, अब 100-150 फुट आप बोर करते हैं, पंप लगाते हैं, मोटर लगाते हैं, फिर भी वो पानी
آپ کو نہیں ملتا ہے اس کوالٹی کا. ٹھیک، کوالٹی کا نہیں، پیلا پانی آتا ہے. ایگزیکٹلی. ہاں. ایگزیکٹلی. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہاں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے شہروں کا جو سیوریج ہے، ہمارے شہروں کا اس کی کوالٹی اتنی پور ہے، اتنی پور ہے کہ وہ ہمارے سیوریج سے پانی جو ریس کا جو ہے نا وہ زیر زمین پانی جا رہا ہے، اور پانی کی جو ہماری اس میں وہ پانی سیوریج سسٹم پوسیدہ ہو گیا یار. دیکھ لیں آپ یہاں ملتان شہر میں دیکھ لیں، عارضی طور پر جو ہے بہت سارے اوپر پائپ بچھا دیے گئے، نیچے کا وسیدہ ہو گیا، تو عارضی طور پر کام چلایا جا رہا ہے. بالکل بالکل. یعنی یہ بڑی شرمناک بات ہے، یہ انتہائی شرم کی بات ہے کہ ہمارا پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، جو کرتے ہیں جن کے ذمہ یہ سیوریج وغیرہ اور یہ ہے، وہ ہمارے سیوریج کی کوالٹی کو نہیں کرتے. آپ نے دیکھا ہے کہ جگہ جگہ گٹر ابل رہے ہیں. جی. جگہ جگہ گٹر جو ہے وہ لیکیج ہو رہی ہے، سڑکوں کے اوپر وہ پانی آ رہا ہے گٹروں کا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ جو پائپ ڈالتے ہیں، سیوریج کے پائپ جو ڈالتے ہیں، ان کی کوالٹی صحیح نہیں ہوتی. بالکل ان کی کوالٹی صحیح نہیں ہوتی. ان کی جو پلیسمنٹ ہے وہ صحیح نہیں ہوتی. ان کے جو جینٹس ہیں وہ صحیح طریقے سے ان کو جینٹ نہیں کیا جاتا ہے. ہوتا یہ کہ کچھ عرصے بعد جب سڑکوں کے اوپر سے گاڑیاں چلتی ہیں، ٹریلر چلتے ہیں، تو ان کے دباؤ سے وہ ان میں وہ آتے ہیں، وائبریشن آتا ہے. بالکل وائبریشن آتے ہیں. ان وائبریشن سے ہوتا یہ ہے کہ پائپ جو ہے وہ کریکس آ جاتے ہیں. اور وہ جو پانی ہے سیوریج کے جو پانی ہے وہ ان کریکس میں سے نکل کر اور ان جو زیر زمین پانی ہے اس میں شامل ہو جاتا ہے. سمجھے نا؟ بالکل. پھر اور وہ پانی ہے جس سے ہماری قومی قوم کی جو صحت ہے وہ تباہ ہو رہی ہے. بالکل. اس پانی سے کینسر سے لے کر ہیپاٹائٹس، ہیضہ، بالکل، جلد کی بیماریاں، آپ کے پیٹ کی بیماریاں، جب پانی ہی صحیح نہیں ہوگا، بالکل، جب پانی ہی پالیوٹیڈ ہوگا، اس میں آرسینک ہوگی، اس کے میں سلفر ہوگی، اس کے اندر اور مطلب کیمیکلز وغیرہ ہوں گے. یعنی دیکھیں نا، آپ کپڑے دھوتے ہیں وہ سارا کیمیکل جو ہے وہ سارا اسی میں جاتا ہے. آپ صابن دھوتے ہیں، آپ اور بھی بے شمار کام کرتے ہیں. پھر ہماری فیکٹریوں کا جو ہوتا ہے افلوئنٹ جو ہوتا ہے وہ سارا اس میں جاتا ہے. تو وہ پانی انتہائی بزرگ صحت آلودہ گندا پانی ہمیں پینے کو ملتا ہے، جو ہمیں اویلیبل ہوتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے جی. جب آپ پمپ بھی لگاتے ہیں، اس لیے اب وہ کہتے ہیں کہ جی 150 فٹ کے اوپر پمپ نہ لگائیں کہ وہاں جو پانی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے. 250 فٹ کے اوپر جا کر پمپ لگائیں. ٹھیک ہے. کراچی کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، وہاں پینے کا پانی نہیں ملتا، وہاں ٹینکر آتے ہیں اور وہاں پرچیز کیا جاتا ہے باقاعدہ جو ہے. ہاں بالکل پرچیز. اور ایک باقاعدہ، یعنی اب وہ تو ایک ایسا بزنس بن چکا ہے وہاں، اور یعنی واٹر مافیا بن چکی ہے. یعنی واٹر مافیا بن چکی ہے جو کہ یہ ٹینکروں کے ذریعے وہ پانی چوری کرتے ہیں، لوگوں کو بیچتے ہیں، اور بیچارے لوگ مجبور ہیں. یعنی پانی کے بغیر تو زندگی کا تصور ہی نہیں ہے. بالکل بالکل نہیں ہے. اور خاص طور پر گرمیوں میں تو بہت پانی کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ صورت آپ جو کراچی میں دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے تمام بڑے شہروں میں آ رہی ہے. لاہور، پنڈی، فیصل آباد، ایون آپ کے اپنے ملتان کے اندر آپ کو کہاں پانی اویلیبل ہے؟ زیر زمین پانی آپ لگائیں. میں نے اپنے گھر میں 200 فٹ کا بور کروایا ہوا ہے جی، لیکن وہ پانی ہم پینے کے قابل نہیں ہے. ٹھیک. اچھا، یہاں ایک بات جو ہے ایز اے قوم، ایز اے نیشن یا ایک شہری کی حیثیت سے ہم جو پانی کو ضیاع کرتے ہیں اس پر لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم ایک طرف تو کہتے ہیں کہ پانی کا بحران ہے یا قلت ہو رہی ہے، اس کی بہت ساری ریزنز بھی آپ نے ڈسکس کی، لیکن ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ہم اس نعمت کی قدر نہیں کرتے. ٹھیک ہے. ہمیں یہاں میسر ہے، کراچی والوں سے جا کر پوچھے. میں کراچی کی بات میں نے اس لیے کی کہ وہ بیچارے جو ہے ملک پیسے دے کر خریدتے ہیں، تو اندازہ لگائے. ابھی آپ کو یہاں وہ نوبت نہیں ہے. یہاں پینے کا پانی، یہاں بھی فلٹریشن پلانٹس ہیں لیکن اتنے نہیں ہیں جتنے ہونے چاہیے، لوگوں کی ضرورت کے مطابق نہیں ہے. تو یہاں بھی لوگ پرچیز کرتے ہیں پینے کا پانی، جو افورڈ کرتے ہیں، اچھے گھر میں کہہ سکتے ہیں جو افورڈ کرتے ہیں، لیکن ان کی اچھی کمائی ہے تو وہ افورڈ کر پاتے ہیں. تو اب یہ بتائیں کہ یہاں جو ہے ہمارے جو لوگ ہیں ایز اے
اگر شہری کی بات کرتے ہیں تو یہ ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ جب نہانے جاتے ہیں آپ تو کتنا عرصہ پہلے آپ پانی پہلے کھول دیتے ہیں، گرم پانی آ رہا ہے کتنے گھنٹے تو پانی ضائع کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ، برتن دھونے میں ضائع ہو رہے ہیں کہیں۔ عائشہ بیٹی میں آپ کو بتائیں تو آپ نے پانی کے حوالے سے بہت اہم سوال کیا ہے، بہت ہی اہم سوال کیا آپ نے۔ ایک تو ہمارے یعنی پانی کے ضیاع کے بھی کئی پہلو ہیں، کئی حوالوں سے ہم پانی کا ضیاع کر رہے ہیں۔ میں پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ میگا سطح پر کیونکہ ہمارا جو پانی ہے اس کا تقریباً 80 سے 85% پانی جو ہے وہ زراعت کا شعبہ استعمال کرتا ہے، کنزیوم کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، ہمارا یہ جو دریائی پانی ہے۔ ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ ہم ہر سال سمندر میں 30 ملین ایکڑ فٹ یعنی 3 کروڑ ایکڑ فٹ پانی ہم سمندر میں ضائع کر رہے ہیں، اور یہ وہ پانی ہے جو کہ 3 کروڑ ایکڑ اور کھڑی فصل کی سیرابی کے لیے کافی ہے۔ ایک وقت کی جو پانی ہے 3 کروڑ ایکڑ کے اوپر، وہ پانی ہم سمندر میں ضائع کر رہے ہیں، اور عالمی سطح پر عالمی سطح پر 1 ملین ایکڑ فٹ جو پانی ہے، 1 ملین ایکڑ فٹ پانی وہ $2 ارب کی ایگریکلچرل اکانومی کے برابر ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم بین الاقوامی معیار کے مطابق ہم 30 ملین ایکڑ فٹ جو پانی ہم سمندر میں پھینک رہے ہیں وہ $60 ارب کی ہماری ایگریکلچرل اکانومی کے برابر ہے۔ یہ تو وہ پانی ہے جو کہ ڈیمز نہ بنا کر ہم یہ ضائع کریں، یہ ہے سب سے بڑا جو لاس ہو رہا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہمارا جو پانی ہم اپنی فصلوں میں لگاتے ہیں، ہمارا جو ایگریکلچر کا جو سیکٹر ہے اس میں ہمارے آبپاشی کے جو طریقے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ ہیں جو آج سے 200 سال پہلے جسے ہم فلڈ اریگیشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ وہ طریقہ ہے آبپاشی کا جس سے تقریباً 70% پانی ضائع ہوتا ہے، اور 30% پانی جو ہے وہ فصل کو لگتا ہے، باقی پانی یا زیر زمین چلا جاتا ہے یا ہوا میں بخارات بن کر اڑ جاتا ہے۔ تو چونکہ ایگریکلچر سیکٹر ہمارا سب سے بڑا مطلب کنزیومر ہے پانی کا، تو ایک تو ہم اپنے ان ذرائع سے ہم پانی کو ضائع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ، اور یہ ہے حکومت کے کرنے کا کام۔ یہ میں میں پانی کی ویسٹیج بتا رہا ہوں جو کہ حکومت کے اور ہمارے کسانوں کے ان پر غور کرنا چاہیے۔ حکومت کا کام تو یہ ہے کہ جتنی جلد ہو سکے 4-5 ڈیم اور بنانے چاہیے تاکہ سمندر میں جانے والا پانی ضائع ہو جائے۔ ہمارے کسانوں کو جو چاہیے وہ چاہیے، اب ہماری جو ہے 70% آبادی جو ہے وہ دیہاتوں میں ہے، ٹھیک ہے جی، اور ہمارا 70 سے 80% پانی بھی وہی استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو سب سے زیادہ ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ اس پانی کے ضیاع کو کیسے روکے۔ جو یہ فلڈ اریگیشن ہے، فلڈ اریگیشن میں بھی ضرورت یہ ہے کہ وہ زمینوں کو لیول رکھیں، زمینوں کو کھیتوں کو لیول کریں گے تو پانی کم ضائع ہوگا۔ ٹھیک ہے، انجینئر صاحب جو ہے آج کل جو ہے ذمہ دار بھی بن گئے، میں آپ کو بتا دوں، اس لیے ذمہ داروں کو جو ہے بہت سارے مشورے دے رہے ہیں، تو آپ بھی تو خود کاشتکاری کی طرف آئے ہیں۔ جی میں کاشتکار ہوں، ہاں بالکل کسان بن گئے ہیں۔ جی میں کاشتکار بھی ہوں، انجینئر بھی ہوں، اور میں کاشتکار بھی ہوں، الحمدللہ میں نے اپنے زمین پر باغ گئے ہوئے ہیں۔ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ کھالے جو ہے وہ پکے کریں آپ، ٹھیک ہے جی، کچے کھالے اگر آپ ٹھیک ہے میں تو افورڈ کر سکتا ہوں، میں نے کھالے پکے بنوا لیے ہیں اور کام چل بھی رہے، لیکن چھوٹے کسان جو ہیں وہ ان کے پاس اتنی سرمایہ نہیں ہوتا کہ وہ کھالے پکے کروا سکیں۔ ان کو چاہیے کہ وہ جو کھالے کچے ہیں ان کی صفائی کریں، ان کو ایک تو سیدھا رکھیں، ایک تو بالکل ٹیڑھا میڑھا جب کھالا ہوگا
तो पानी की रुकावट में, पानी में फ्लो में रुकावट आएगी और उससे पानी ज़ेरे ज़मीन सीपेज हो जाएगी। ठीक है। जितना खेत तक पहुंचना चाहिए उतना पानी नहीं पहुंच पाएगा। उसमें घास उगाती है और जड़ी बूटियां उगाती हैं। हमारे किसानों को चाहिए कि अपने जो खाले हैं उनको सीधा रखें। ठीक है, मुफीद मशवरे जो है किसानों को दे रहे हैं इंजीनियर साहब, साफ रखें। जी जी। और तीसरी जो किसानों के लिए वो ये है कि अपने जो खेत है खेतों को ज्यादा से ज्यादा हमवार करें। ठीक है। अगर खेतों की जो सतह जो होगी वो हमवार नहीं होगी तो पानी के फ्लो में रुकावट पैदा होगी और पानी ज़ाया होगा। ठीक। अच्छा, अब बात हो रही थी कि जो तरीक़ेकार हैं ज़राअत के वो पुराने चल रहे हैं, 200 साल वाले चल रहे हैं, तो इसको बदलने की कितनी ज़रूरत है। इससे बात ये कि नए जब टेक्नोलॉजी की तरफ हम आते हैं तो इन्वेस्टमेंट ही लगती है, पैसा ही लगता है, और क्या हमारे किसान इस काबिल हैं कि उनकी हड्डी अफोर्ड कर पाती है। तो ये जानना चाहेंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मतलब फिर। और बात हो रही थी कि फार्मिंग के नए तरीकों की ज़रूरत है, नई टेक्नोलॉजी को अपनाने की ज़रूरत है। अब बात ये है कि इसके लिए एक्सपर्ट्स चाहिए, और एक्सपर्ट्स जो हैं हमारे, अगर हम बात करते हैं डॉक्टर्स की या इंजीनियर्स की, तो ये बाहर जाना तो पसंद करते हैं, वर्क आउट करना पसंद करते हैं। अपने मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं? इंजीनियर साहब क्या कहेंगे इस हवाले से? इंजीनियर साहब भी बाहर रहे, बहुत ऐसा गए, रिसर्च वर्क भी आपने किया और फिर वापस आ गए अपने मुल्क से। जी जी, ऐसा है कि मैं आपको बताऊं कि मैंने MSc जो है इरिगेशन इंजीनियरिंग की 1991 में साउथहैम्पटन UK से मैंने मतलब की। उसके बाद मैं यूरोप में बहुत फिरा हूँ, मैं वहाँ रहा हूँ, मैंने वहाँ क्योंकि मेरा सब्जेक्ट था, मैं अमेरिका भी गया हूँ। अमेरिका भी मैंने स्टडी की है, डिफरेंट इरिगेशन सिस्टम्स की यूरोप में की है। तो हमारी जो है बदकिस्मती एक ये है कि मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि हमारा जो इरिगेशन सिस्टम है वो इंतहाई फरसुदा इरिगेशन सिस्टम है, वही है जो आज से सैकड़ों साल पहले था। बिल्कुल। इस सिस्टम में जो है 70% पानी ज़ाया हो जाता है। दुनिया जो है वो तो ड्रिप इरिगेशन पर पहुंची हुई है। अब यहाँ हमारे भी जो बड़े बड़े जिम्मेदार हैं वो कहीं कहीं ड्रिप इरिगेशन कर रहे हैं, लेकिन जरूरत ये है कि अब हमारे जितना भी रकबा है उसका 5% के ऊपर भी जो जदीद तरीके हैं वो इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। हम आज भी 90% से ज्यादा हमारा जो रकबा है वो फ्लड इरिगेटेड है। ठीक है। अच्छा, इस पे एक्सपेंसेस की बात, एक छोटा किसान अफोर्ड नहीं कर पाता, जब उसकी जो प्रोडक्ट है उसकी प्रोडक्शन महंगी पड़ जाएगी तो जब मार्केट में जाएगा उसको उतने नहीं मिलेंगे, तो वो क्यों जेब से पैसे लगाएगा, क्यों कर्जे लेगा, क्यों उधार लेगा? क्योंकि ये ऐसे ही जिम्मेदार बेचारे लोग चल रहे होते हैं, कहीं बीज जो है उधार पे चल रहा होता है, कहीं खादें उधार पे चल रही होती हैं, और उसके बाद जो है बात यह है कि जो प्रोडक्शन पे कॉस्ट आई है वो उस बेचारे किसान को नहीं मिलती। जब मार्केट में चीज आती है तो वो महंगी होती है, जब व्यापारी उससे ले रहा होता है, मिडिल मैन जिसको कहते हैं, तो वो तो टकी टोकरी वाला हिसाब लगा रहा होता है ना। इस हवाले से क्या कहेंगे? हाँ, ये जो है ऐसा है कि क्योंकि हमारा जो इरिगेशन की जो सिस्टम है वो फरसुदा है, ट्यूबवेल चलाने पड़ते हैं जिम्मेदारों को, तो उसकी प्रोडक्शन कास्ट जो है वो बढ़ जाती है, महंगी पड़ती है। ठीक है। अच्छा, उससे ज्यादा फिर उस पर मजीद जुल्म ये होता है कि वो जब अपने प्रोड्यूस को लेकर मार्केट में जाता है, मंडी में जाता है, तो वहाँ मिडिल मैन बैठा हुआ है, ठीक है। वो एक माफिया बनी हुई है, वो माफिया बनी हुई है, और मैंने इस पर रिसर्च की है, मैं आपको बताऊं। यानी बाजार में जो टमाटर आपको 100 रुपए किलो मिलता है ना, हकीकत में वो जो फार्म गेट के ऊपर वो 20 रुपए किलो दिया जाता है। वहां से 20 रुपए खरीद करके जो मंडी वाला है, जो मिडिल मैन है, वो उसके ऊपर उससे दुगना तकरीबन वो कर रहा है। फिर उससे आगे जब रिटेलर के पास जाता है तो वो अपना मुनाफा वो करके, तो मंडी में जो चीज 100 रुपए की मिल रही है, हकीकत में किसान को उसके 20 या 25 या 30 रुपए से ज्यादा नहीं मिल रहे हैं। ये बहुत बड़ा जुल्म है, ये बहुत बड़ा जुल्म है।
اور اس کی جو وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو حکومتیں ہیں، ہماری حکومتیں، یہ ان کی سراسر ان کی نااہلی ہے، بالکل نااہلی ہے ان کی۔ یہ حکومتوں کا فرض ہے کہ وہ مافیات جو کسانوں کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، بلکہ آپ کے صرف ایگریکلچر میں نہیں ہے بلکہ آپ کے ہر سیکٹر کے اندر انفارچونیٹلی کارٹلز بنے ہوئے ہیں، کارٹلز بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی، مافیاز بنی ہوئی ہیں جو کہ استحصال کر رہی ہیں کسانوں کا۔ تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کے اوپر ریسرچ کریں اور ایسے پلاننگ بنائیں، ایسے۔ اب ایک وقت ہوتا تھا کہ مارکیٹ کے اندر جو ہے ریٹس کو کنٹرول کرنے کے لیے میجسٹریٹ ہوتے تھے، بالکل ایک باقاعدہ میجسٹریٹ کا ایک نظام۔ اب بھی ریٹ لسٹ تو ہے لیکن جب جاؤ تو اس ریٹ پہ تو ملتے ہی نہیں ہے چیزیں۔ ہاں، لیکن کیا ہوا یہ جو ایک نام نہاد ہمارے انتظامی اصلاحات ہوئی ہیں، انہوں نے اس میجسٹریسی نظام کو ختم کر دیا، سمجھ گئے نا، اور مڈل مین بھی بے مہار ہو گیا، آزاد ہو گیا، اور ریٹیلر بھی آزاد ہو گیا، اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس کا سب سے زیادہ جو نقصان ہو رہا ہے وہ کسان کو ہو رہا ہے بیچارے۔ بالکل، اور چیزیں مہنگی ہمیں بھی تو مل رہی ہے نا، وہ بیچارے نے اس نے بھی نفع نہیں کمایا، کسان بھائی نے بھی نہیں کمایا، اور ہم لوگوں کو بھی جو ہے کسان کو ہو رہا ہے یا آپ کو اور مجھے ہو رہا ہے، بالکل سمجھ گیا نا، یہ ہماری جیبوں کے اوپر ڈاکہ پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس کی جو سب سے بڑی جو میں سمجھتا وجہ ہے وہ ہماری حکومتوں کی ناکامی ہے، ہمارے حکومتوں کی نااہلی ہے، اور اس پر یعنی زیادہ نفع جب حاصل کرنے کے لیے مڈل مین ایک کم لو پرائز پہ چیز لیتا ہے تو اس کو تو فائدہ ہے، اس نے تو مہنگی چیز بھی لے لینی ہے نا یار، اس نے تو نفع کمایا، مجبوری ہے۔ اب کھانا تو پکانا ہے، بالکل سالن تو پکانا ہے، اسے پیاز ڈالنی ہے، ٹماٹر کے بغیر نہیں بننا ہے، لہسن ادرک کے بغیر نہیں بننا ہے، آلو مٹر کے بغیر سالن نہیں بننا ہے، مجبوری ہے، کہاں جائے، بالکل سمجھ گیا نا۔ تو یہ اس کا جو مس مینجمنٹ ہے یا جو حکومتوں کی جو نااہلی ہے اس کا نقصان یا کسان کو پہنچ رہا ہے، پروڈیوسر کو پہنچ رہا ہے، یا پھر اینڈ جو کنزیومر ہے جو میں اور آپ ہیں، ہمیں اس کا پے کر رہے ہیں، اس کو پے کر رہے ہیں۔ تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے، بہت اچھا لگا۔ کیا میسج جائے گا آج کے دن دیکھنے والے کو؟ انجینئر صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ تھینک یو کہ مجھے انتہائی پانی کی انتہائی اہم مسئلے پر آپ نے اظہار خیال دعوت دی، اور میں ایسا ہی کہوں گا کہ یہ سلسلہ جو ہے نا اس کو چلتے رہنا چاہیے زیادہ، کیونکہ اس کے بے شمار پہلو ہیں، پانی کے مسئلے کے بے شمار پہلو ہیں جن پر ابھی ہم نے بات کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ وہ مسئلہ جس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ انجینئر صاحب، اللہ آپ کو لمبی زندگی دے اور آپ کی عمر میں برکت ڈالے، اور ساتھ ساتھ آپ کو صحت بھی دے۔ تھینک یو، بہت بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، عائشہ اور عائشہ کی ٹیم کو اجازت دیجیے گا، کل دوبارہ انشاءاللہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔